क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। यहाँ हम दुनिया की साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझाते हैं। अगर आप इल्म को आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है ना, वो वाकई इंसान के सोचने का जाविया बदलने वाला है। बिल्कुल। तसव्वुर करें कि एक शख्स किसी को डूबने से बचाता है। अब बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही अजीम और इखलाकी काम लगता है ना। हाँ बिल्कुल, किसी की जान बचाना तो सबसे बड़ी नेकी समझी जाती है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि वो शख्स ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि आसपास खड़े लोग उसकी तारीफ करें, या शायद इसलिए कि उसने सोचा कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो बाद में उसे पछतावा और जहनी अजियत होगी। यानी उसकी नीयत खालिस नहीं थी। बिल्कुल। तो क्या फिर भी हम उस अमल को एक खालिस इखलाकी अमल कहेंगे? आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख के एक ऐसे अजीम फलसफी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका मानना है कि अगर कोई भी अच्छा काम किसी ज़ाती फ़ायदे या जज्बे के तहत किया जाए तो वो सिरे से इखलाकी है ही नहीं। ये वाकई बहुत गहरी बात है। और हम बात कर रहे हैं इमैनुअल कांट की 1788 में शाया होने वाली मशहूर किताब क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन की। तो ये किताब कांट की उन 3 मशहूर तनकीदों यानी क्रिटिक्स में से दूसरी किताब है ना? जी बिल्कुल, ये दूसरी किताब है। और इस जायजे के आगाज में ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि कांट दरअसल इंसानी जहन का एक बहुत ही मुनज़्ज़म तज्ज़िया कर रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उसकी जो पहली किताब थी उसने इस बात का तयन किया था कि हम साइंस और तभी दुनिया को कैसे जान सकते हैं। सही। लेकिन ये जो दूसरी किताब है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसका मौजू मुकम्मल तौर पर इंसानी अमली जिंदगी, हमारे फैसलों और अखलाकियात से जुड़ा हुआ है। यानी इस किताब का मरकजी ख्याल इंसान के अखलाक और हमारे अमाल पर बहस है। बिल्कुल। और इसमें कांट बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाता है कि इंसान को सही और गलत का फैसला कैसे करना चाहिए। तो क्या हमारे अखलाकी उसूल हमारे रोजमर्रा के तजर्बात से आते हैं? मतलब जिंदगी में जो हम देखते और महसूस करते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो तजुर्बे से आते हैं या फिर ये किसी बैरूनी तजुर्बे के बजाय हमारी खालिस अक्ल यानी प्योर रीजन की पैदावार है? अच्छा, तो आज की इस जायजे का जो खाका है उसमें हम 3 बहुत ही अहम तसव्वुरात को समझेंगे। एक तो प्रैक्टिकल रीजन यानी अमल करने वाली अक्ल। हाँ, और दूसरा मॉरल लॉ यानी इखलाकी कानून। बिल्कुल। और आखिर में इंसान की आज़ादी का एक ऐसा तसव्वुर जो वाकई रिवायती सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कांट की इस दूसरी किताब को पूरी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये उसकी 1781 में लिखी गई पहली किताब से किस तरह मुख्तलिफ है। पहली किताब जिसका नाम क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन था। हाँ वही। देखें, कांट इंसानी इल्म को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करता है। एक है नजरियाती इल्म यानी थ्योरेटिकल कॉग्निशन, और दूसरा है अमली इल्म जिसे वो प्रैक्टिकल कॉग्निशन कहता है। तो ये नजरियाती इल्म क्या होता है? नजरियाती इल्म का ताल्लुक इस बात से है कि दुनिया में जो चीजें जैसी है उनको वैसा ही जानना, यानी फैक्ट्स को जानना। बिल्कुल। और ये इल्म उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दुनिया की चीजें हमारे हवास यानी देखने, सुनने या छूने के जरिए हम तक ना पहुंचे। अच्छा, अगर मैं इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो नजरियाती इल्म ऐसा है जैसे हम किसी तूफान का मुशाहिदा कर रहे हों। तूफान की मिसाल? हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब हम हवा की रफ्तार नाप रहे हैं, बादलों की कसाफत देख रहे हैं। ये सब नजरियाती है क्योंकि हम सिर्फ मौजूदा हकीकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तूफान तो पहले से मौजूद है ना। ये एक बेहतरीन मिसाल दी आपने। और अगर हम इसी तूफान की मिसाल को आगे बढ़ाएं तो अमली इल्म का तस्वुर भी उभर कर सामने आता है। वो कैसे? देखिए, अमली इल्म इस बारे में नहीं है कि क्या मौजूद है, बल्कि इस बारे में है कि क्या होना चाहिए, यानी व्हाट ऑट टू बी। बिल्कुल। जब इंसान उस तूफान को देखकर ये फैसला करता है कि मुझे बचाव के लिए एक पनाहगाह बनानी चाहिए, तो ये अमली इल्म है। अरे वाह! हाँ, ये वो इल्म है जो खुद अपनी ताकत से उन चीज़ों को वजूद में ला सकता है जिनके बारे में ये सोचता है। पनाहगाह पहले से कायनात में कहीं मौजूद नहीं थी ना। जहन ने सोचा कि उसे होना चाहिए और फिर उसे वजूद बख्शा। ये तो वाकई कितना जबरदस्त नुक्ता है। किताब में कांट ने चांद की जो मिसाल दी है ना, वो भी इसी बात को मजीद वाज़ेह करती है। हाँ, चांद वाली मिसाल बहुत मशहूर है।
مطلب ہمارا یہ نظریاتی علم کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، حقیقت میں چاند کو زمین کے گرد نہیں گھماتا؟ بالکل، وہ تو بس ایک حقیقت کا بیان ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرنی چاہیے تو ہمارا یہ علم ہمیں حرکت میں لاتا ہے۔ صحیح، اور دنیا میں مدد کرنے کے ایک نئے عمل کو باقاعدہ وجود میں لاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی کانٹ کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ ہماری عقل صرف دنیا کو سمجھنے کا آلہ نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہ دنیا میں نئے اعمال پیدا کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے۔ یعنی نظریاتی علم حقائق کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ عملی علم حقیقت کو تشکیل دیتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات بہت منطقی لگتی ہے کہ عملی علم کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ جی، لیکن اگر ہم روزمرہ کے فیصلوں کی بات کریں تو کیا ہم اپنی عقل کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے تجربات کا استعمال نہیں کرتے؟ آپ کا مطلب ہے پاسٹ ایکسپیرینس؟ ہاں نا، مثلا اگر کسی نے طوفان سے بچنے کے لیے پناہ گاہ بنائی تو اس کی وجہ یہ بھی تو تھی کہ اسے ماضی کا تجربہ تھا کہ بارش سے بیمار پڑ سکتے ہیں یا سردی لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تجربہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ پھر کانٹ اسے خالص عملی عقل کیوں کہتا ہے؟ خالص کا کیا مطلب ہوا جب تجربہ تو ہر جگہ موجود ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بحث کو براہ راست کتاب کے سب سے بڑے اور دلچسپ تنازع کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، کانٹ اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا کہ انسان اپنے فیصلوں میں تجربے کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دن بھر تجربات کی روشنی میں بہت سے عقل مندانہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان فیصلوں کو اخلاقی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد تجربہ نہیں ہو سکتی۔ تو اخلاقیات کی بنیاد پھر خالص عقل ہے؟ بالکل، اور اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں کانٹ کی وہ مشہور دکاندار کی مثال دیکھتے ہیں جسے پروڈنٹ شاپ کیپر کہا جاتا ہے۔ دکاندار کی مثال وہ کیا ہے؟ فرض کریں ایک دکاندار ہے جو ہر گاہک کے ساتھ انتہائی ایمانداری سے پیش آتا ہے۔ کوئی بچہ بھی سودا لینے آئے تو وہ اسے پوری چیز دیتا ہے اور مقررہ قیمت ہی وصول کرتا ہے۔ ایک عام انسان کی نظر میں تو یہ دکاندار معاشرے کا ایک بہت ہی مثالی اور اخلاقی کردار ہے نا؟ وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ ظاہری طور پر تو اس کا عمل بالکل ٹھیک ہے، لیکن کانٹ عمل کے پیچھے چھپے محرک کو دیکھتا ہے۔ محرک یعنی موٹو؟ ہاں، اگر وہ دکاندار یہ ایمانداری اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ گاہکوں کو دھوکہ نہ دینے سے اس کی دکان کی شہرت بڑھے گی۔ اچھا، یعنی لوگ اس پر زیادہ اعتماد کریں گے۔ بالکل، اور اس کا کاروبار طویل مدت تک منافع بخش رہے گا۔ تو کانٹ کے نزدیک یہ عمل خالص اخلاقی نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ لیکن وہ تو ایمانداری کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک اچھی کاروباری حکمت عملی ہے۔ دکاندار نے دنیا کے تجربے سے سیکھا ہے کہ ایمانداری اس کے ذاتی فائدے اور خوشی کے لیے بہتر ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی وہ ایمانداری کو محض ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ زیادہ پیسے کما سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس بات کی گہرائی تو واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکاندار کی ایمانداری تو حالات کی محتاج ہو گئی نا؟ جی، حالات پر منحصر ہے۔ اگر کل کو حالات بدل جائیں، فرض کریں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں دکاندار کو یہ یقین ہو جائے کہ آج ایک بڑا دھوکہ دینے سے وہ اتنا پیسہ کما لے گا کہ اسے زندگی بھر دکان چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور کوئی اسے پکڑے گا بھی نہیں۔ ہاں، تو چونکہ اس کا اصل مقصد منافع اور ذاتی خوشی تھی تو وہ تو ایمانداری کو چھوڑ دے گا۔ بالکل چھوڑ دے گا۔ یعنی اس کا اصول تجربے اور فائدے پر کھڑا تھا، اور جب فائدہ بدلا تو اصول بھی بدل گیا۔ اور یہی وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے کانٹ اخلاقیات کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، اب مجھے کانٹ کا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے۔ کانٹ کے مطابق اگر کوئی اخلاقی قانون ہے تو اسے تجربے، ذاتی فائدے، معاشرتی رواجوں اور یہاں تک کہ ہماری انسانی فطرت اور جذبات سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ جذبات سے بھی بالاتر؟ ہاں، کیونکہ جذبات اور حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ کانٹ کا اخلاقی قانون مشروط نہیں ہوتا، وہ مطلق ہوتا ہے۔ یعنی اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس عمل کا نتیجہ خوشی کی صورت میں نکلے گا یا نقصان کی صورت میں؟ بالکل کوئی غرض نہیں۔ تو یعنی تجرباتی اصول تو ایسے ہیں جیسے کوئی مسافر کسی انجان شہر میں راستہ پوچھے، اسے راستہ اس کی منزل اور سواری کے حساب سے بتایا جائے گا نا، جو ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ لیکن کانٹ کا جو یہ اخلاقی قانون ہے وہ ایک ایسے قطب نما کی طرح ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ بالکل سیدھی اور ایک ہی سمت دکھاتا ہے۔
ایک ہی سمت؟ بالکل۔ چاہے وہ سمت کسی دشوار گزار کھائی کی طرف ہی کیوں نہ لے جائے، چاہے اس کے چلنے سے ذاتی نقصان ہو، وہ قطب نما کبھی حالات کے حساب سے اپنی سمت نہیں بدلتا، وہ معرضی اور عالمگیر ہوتا ہے۔ یہ قطب نما والی تشبیہ تو کانٹ کے نظریے کو بہت عمدگی سے واضح کر رہی ہے۔ کانٹ کے نزدیک یہی وہ عالمگیر قاعدہ ہے جو ہر باشعور انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قطب نما ہے یہ آتا کہاں سے ہے؟ اور یہیں پر کانٹ یہ واضح کرتا ہے کہ ہماری خالص عقل بغیر کسی بیرونی تجربے کے بذات خود اخلاقی قانون بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن عقل یہ قانون بناتی کیسے ہے؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا نا جس کے تحت ذہن کسی چیز کو بغیر تجربے کے درست یا غلط مان لیتا ہے؟ ہاں، ایک طریقہ ہے۔ عقل یہ فیصلہ آفاقیت کے اصول پر کرتی ہے، جسے یونیورسلائزیشن کہتے ہیں۔ آفاقیت؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب عقل کسی بھی عمل کو دیکھتی ہے اور ایک سوال کرتی ہے کہ کیا اس عمل کو ایک ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جس پر دنیا کا ہر انسان عمل کرے؟ اچھا۔ یعنی اگر سب لوگ ویسا کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مشکل سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو عقل یہ نہیں دیکھتی کہ جھوٹ سے بعد میں کیا نقصان ہوگا۔ عقل صرف یہ جانچتی ہے کہ اگر دنیا کا ہر انسان ہر وقت جھوٹ بولنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو سچائی اور اعتبار کا پورا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل منہدم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی بات پر یقینی نہیں کرے گا اور اس طرح جھوٹ بولنا خود ہی ناممکن ہو جائے گا۔ ارے ہاں، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا کہ سامنے والا آپ کو سچا سمجھے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ عقل اسی تضاد کو پہچانتی ہے اور جھوٹ کو رد کر دیتی ہے۔ یہ عمل خالص عقلی ہے، اس میں تجربے یا جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تصور ہے۔ خالص عقل خود اپنے اندر سے تضادات کو ختم کر کے ایک قانون بنا رہی ہے۔ جی۔ لیکن اگر ہم اس قطنما اور اٹل قانون کی بات کو آگے بڑھائیں تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم واقعی ایک ایسے عالمگیر اخلاقی قانون کے پابند ہیں جو قطب نما کی طرح بالکل اٹل ہے، جو ہمارے جذبات، ہماری ہمدردی اور ہمارے حالات کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، تو پھر انسان کی آزادی کا کیا بنے گا؟ آزادی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ہم صرف روبوٹس یا مشینیں نہیں بن گئے جنہیں ایک اخلاقی پروگرام کے تحت چلا دیا گیا ہے؟ ہماری اپنی مرضی تو ختم ہو گئی نا۔ ہاں، آپ کا یہ اعتراض بہت جائز ہے اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کانٹ کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ اچھا؟ ہاں، لیکن یہیں سے ہم گفتگو کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف مڑتے ہیں، یعنی انسان کی آزادی کا تصور۔ تو کانٹ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ کانٹ کا فلسفہ بظاہر اس بات کو متضاد دکھاتا ہے، مگر در حقیقت اخلاقی قانون کی موجودگی ہی وہ واحد ثبوت ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ منطق سمجھنا تھوڑی مشکل ہے۔ ایک اٹل قانون کی پابندی کرنا انسان کی آزادی کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات اور فطرت کے قوانین کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کانٹ نے اپنی پہلی تنقید میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہماری طبعی دنیا، جس میں سائنس اور مادہ شامل ہے، وہ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی پابند ہے۔ ہاں، یہ تو سائنس کا بنیادی اصول ہے۔ اس دنیا میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی پچھلی وجہ ہوتی ہے۔ اسے جبریت یا ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے ایک تشبیہ سے سمجھیں تو طبعی دنیا ایسی ہے جیسے ڈومینوز کی ایک لمبی قطار کھڑی ہو۔ بالکل ڈومینوز کی طرح۔ جب ایک ڈومینو گرتا ہے تو وہ دوسرے کو گراتا ہے اور دوسرا تیسرے کو۔ یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں سائنس کے نزدیک انسان بھی ان گرتے ہوئے ڈومینوز کا حصہ ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، غصہ آتا ہے تو ہم چیختے ہیں۔ ہمارے جینز اور ہمارا ماحول ہمیں خاص طریقے سے عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں نا؟ بالکل یہی بات ہے۔ سائنس کی نظر میں تو پھر ہماری آزادی محض ایک وہم ہے، کیونکہ ہمارا ہر فیصلہ پچھلے طبعی اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ڈومینو والی تشبیہ بہت طاقتور ہے۔ دیکھیں، نظریاتی عقل اور سائنس کے دائرے میں واقعتاً آزادی کا کوئی وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں انسان محض ایک حیاتیاتی مشین ہے۔ لیکن پھر آزادی کہاں سے آئی؟ کانٹ کہتا ہے کہ جب ہم عملی عقل یعنی پریکٹیکل ریزن کی دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک اخلاقی قانون ملتا ہے جو پوری شدت سے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔
یعنی وہ اٹل قطب نما جو کہتا ہے کہ سچ بولو چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ جی بالکل، اور یہاں کانٹ کا ایک بہت بنیادی اصول ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایٹس امپلائیز کین۔ اٹس امپلائز کین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالص عقل آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ کو ایک خاص کام کرنا چاہیے، تو اس کا لازمی اور منطقی مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت اور آزادی بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی اگر میں مجبور ہوتا تو عقل مجھ سے تقاضا ہی نہ کرتی؟ بالکل صحیح۔ اگر انسان واقعی ڈومینوز کی طرح مجبور ہوتا، اگر وہ صرف فطرت کے اصولوں کا غلام ہوتا، تو اس کے اندر کبھی اخلاقی ذمہ داری کا یہ احساس ہی پیدا نہ ہوتا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اخلاقی قانون کا یہ بوجھ محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ان گرتے ہوئے ڈومینوز کی قطار میں وہ واحد ہستی ہے جو اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس طبی سلسلے کو روک سکتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہم وہ سلسلہ روک سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو بہت پرکشش ہے کہ ہم اس زنجیر کو توڑ سکتے ہیں، لیکن سائنس کا قانون اور ہماری آزادی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے دونوں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتے ہیں؟ ہاں نا، ایک طرف میری بھوک یا میرا خوف مجھے ایک طرف دھکیل رہا ہے جو کہ ایک طبی حقیقت ہے، اور دوسری طرف میری عقل مجھے دوسری طرف بلا رہی ہے۔ ہاں، اس تضاد کو حل کرنے کے لیے کانٹ کائنات کو دو حصوں میں بانٹتا ہے۔ دو حصوں میں؟ جی، ایک وہ دائرہ ہے جس میں چیزیں ہمیں حواس کے ذریعے نظر آتی ہیں، جنہیں وہ اپیئرنسز یا ظاہری دنیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا جسم، ہماری بھوک، ہمارے نفسیاتی خوف، یہ سب زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم اور فطرت کے طبعی قانونوں کے پابند ہیں۔ یعنی ظاہری طبعی دنیا میں میرا جسم اور اس کے تقاضے ان ڈومینوز کی قطار کا حصہ ہیں جو ڈٹرمنزم کتابیں ہیں۔ بالکل، مگر کانٹ کہتا ہے کہ ظاہری دنیا کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی ہے۔ وہ کیا؟ اسے وہ تھنگز ان دیم سیلفز کہتا ہے، یعنی چیزیں جیسی وہ حقیقت میں ہے جو زمان و مکان کی حدود سے باہر ہیں۔ انسان کا ارادہ یا اس کی ول اس خالص اور غیر طبعی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اوہ، اچھا۔ ہاں، جب کوئی شخص اپنی شدید بھوک، غصے یا ذاتی لالچ کو، جو کہ ظاہری دنیا کے جبر ہیں، ان کو نظر انداز کر کے محض خالص عقل کی بنیاد پر سچ بولتا ہے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ زمان و مکان کے جبر سے باہر نکل کر خالص خود مختاری یا آٹونومی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ زبردست۔ اس تمام گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو یہ ایک حیرت انگیز دریافت ہے۔ ہاں، بالکل، بتائیے۔ مطلب ہم طبعی دنیا کے قوانین کے تابع ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ بھوک، خوف، سردی، گرمی اور لالچ، یہ سب ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس لمحے انسان ان طبعی احساسات کو پس پش ڈال کر صرف اس لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے کیونکہ اخلاقی قطب نما اسے وہ کام کرنے کا کہہ رہا ہے، تو وہ کائنات میں ایک نیا سبب پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک نئی شروعات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ کوئی پچھلا طبعی واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ خالص عقل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی حقیقی آزادی منمانی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس خود ساختہ خالص اخلاقی قانون کی پیروی کرنے میں ہے جو کسی لالچ یا ڈر سے نہیں بنا۔ یہی کانٹ کے فلسفے کا عروج ہے اور یہی اس کتاب کا نچوڑ بھی ہے۔ واقعی کانٹ نے اخلاقیات کو کسی بیرونی مجبوری سے نکال کر انسان کی اپنی بالا تر عقلی حقیقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ اخلاقی قانون کوئی زنجیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ فطرت کے اندھے جبر کے خلاف انسان کا سب سے بڑا اعلان آزادی ہے۔ تو آج ہم نے واقعی کانٹ کی اس شاہکار کتاب کے ذریعے ایک مشکل لیکن روشن رستے کا سفر کیا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ نظریاتی اور عملی علم میں کیا فرق ہے۔ ہم نے جانا کہ تجرباتی اصول جو دکاندار کی طرف فائدے پر کھڑے ہوں وہ اخلاقیات کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ پریکٹیکل ریزن یعنی عمل کرنے والی عقل محض حالات کا حساب کتاب نہیں لگاتی، بلکہ وہ دنیا میں حقائق کو جنم دیتی ہے۔ ہاں، اخلاقی قانون ہمارے اندر کی خالص عقل سے جنم لیتا ہے، اور یہی قانون ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ ہم کوئی بے بس مشینیں نہیں بلکہ خود مختار اور آزاد وجود ہیں۔ اور اس مقام پر آج کے پڑھے گئے مواد کی بنیاد پر ہی میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے، اپنے ہر جذبے اور خواہش کو پورا کرے۔
हाँ, आम तौर पर तो यही समझा जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट दुरुस्त है कि हमारी हकीकी आज़ादी सिर्फ उस वक्त साबित होती है जब हम ख्वाहिशात को दबाकर खालिस अक्ल के कानून पर अमल करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जब हम सबसे ज़्यादा खुदगर्ज होकर अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बनते हैं, दर हकीकत हम उसी वक्त अपनी आज़ादी मुकम्मल तौर पर खोकर फितरत की अंधी जंजीरों में जकड़े जाते हैं? अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कांट के फ़िलसफ़े में प्रैक्टिकल रीज़न की क्या अहमियत है और ये इसके पूरे फ़िलसफ़े में कहाँ फिट होती है। दुनिया की मुश्किल किताबों को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो ज़रा तसव्वुर करें कि एक भारी पत्थर को किसी ऊंची इमारत से नीचे गिराया गया है। हम सब जानते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल, कशिश शकल का कानून अपना काम करेगा। जी, और वो पत्थर सीधा ज़मीन से जा टकराएगा। मतलब इस अमल में एक ख़ास किस्म की शफाफियत है, एक पेशन गोई मौजूद है। तबई दुनिया के उसूल बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन अच्छा, अब एक और मंजर का तसव्वुर करें। फर्ज करें कि किसी शख्स को सड़क पर पैसों से भरा हुआ एक बटवा मिलता है। अब क्या होगा? यहाँ आकर चीजें काफी बदल जाती हैं। बिल्कुल। क्या वो उसे रख लेगा? क्या वो मालिक को तलाश करेगा? यहाँ अचानक वो सारी साइंसी शफाफियत गायब हो जाती है। इंसानी रवैयों और फैसलों और अखलाकियात की दुनिया में चीज़ें बेहद उलझ जाती हैं। सही। और इस उलझन की एक बहुत बुनियादी वजह है ना? इंसानी जहन और उसके फैसले किसी रियाजी के फॉर्मूले या जैसे आपने कहा कशिश शकल के कानून की तरह सीधे नहीं होते। इंसान महज एक मशीन तो नहीं है। ये बात तो है। हम मतलब ख्वाहिशात, माजी के तजुर्बात, मौशरती दबाव और जज्बात के एक इंतहाई पेचीदा जाल में घिरे होते हैं। जब हम कोई फैसला करते हैं ना, तो उसके पीछे महरुकात की एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है। और इसी पेचीदगी को सुलझाने के लिए हमारा आज का ये गहरा मुतालिया तरतीब दिया गया है। ये हिस्सा नंबर 2 है और आज हम तारीख के सबसे बाअसर और मशहूर फ़िलॉसफ़ी इमानुएल कांट की शहरा आफाक किताब क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न यानी अमली अकल की तनकीद पर बात कर रहे हैं, जो कि एक मास्टरपीस है। बेशक। आज का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम इस मखसूस किताब को कांट के वसीतर फ़लसफ़ियाना निज़ाम के अंदर रख कर समझें, क्योंकि कांट को तन्हा किसी एक किताब से समझना तकरीबन नामुमकिन है। तो चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं। जरूर। कांट के तहरीरी काम का एक बहुत बड़ा और बाकायदा ढांचा है। क्या हम पहले इसकी बुनियादों पर रोशनी डाल सकते हैं? मतलब कांट ने ये 3 बड़ी किताबें क्यों लिखीं? इस सवाल का जवाब 18वीं सदी के यूरोप के हालात में छुपा है। वो दौर साइंस और अक्ल की रोशनी का दौर था। साइंस तकरीबन हर चीज़ की वजाहत कर रही थी, लेकिन कांट को एक बड़ा मसला दरपेश था। अच्छा, वो क्या? अगर साइंस ये साबित कर रही है कि कायनात में हर चीज़ इल्लत और मालूल मतलब कॉज एंड इफेक्ट की जंजीर में बंधी है, तो फिर इंसान की आज़ादी कहाँ गई? और अगर आज़ादी नहीं है तो अखलाकियात का क्या जवाब बचता है? ये तो वाकई एक गहरा बहरान था। बिल्कुल। इस मसले को हल करने के लिए कांट ने 3 बड़ी किताबें लिखीं, जिन्हें वो क्रिटिक्स कहते हैं। ये किताबें दरअसल इंसानी जहन की मुख्तलिफ सलाहियतों का एक इंतहाई गहरा, तकरीबन सर्जिकल जायजा लेती हैं। यानी वो इंसानी दिमाग का एक तरह से पोस्टमार्टम कर रहे थे, ताकि ये देख सकें कि हम सोचते कैसे हैं। जी, आप ऐसा कह सकती हैं। उनकी पहली किताब जो 1721 में शाया हुई, इसका नाम क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न है। ये किताब बुनियादी तौर पर इल्म के बारे में है। मतलब ये इस बात का जायज़ा लेती है कि तबई उलूम में हमारी अक्ल का नज़रियाती इस्तेमाल कैसे होता है, हम दुनिया को कैसे जानते हैं और हमारी समझ की हदें क्या हैं। और दूसरी किताब? दूसरी किताब जो 1788 में आई और जो हमारे आज के मुताले का मरकज़ है, वो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न है। ये अमल और अखलाक पर बहस करती है। और फिर 1790 में तीसरी किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट मंजर आम पर आई, जो इस बारे में है कि हम फितरत और फ़न को यानी हुस्न और मकसद को कैसे परखते हैं। वाह,
اگر میں اس پورے نظام کو آج کی جدید کمپیوٹر سائنس کی زبان میں بیان کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانٹ کا فلسفہ دراصل انسانی ذہن کا ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم پیش کر رہا ہے۔ بالکل، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ پہلی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ حقائق کو کیسے پروسیس کرتا ہے، یعنی ہمارا ڈیٹا پروسیسر کیسے کام کرتا ہے۔ دوسری کتاب جو آج کا موضوع ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارا ڈیسیژن میکنگ انجن یعنی فیصلہ سازی کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ جی اور تیسری کتاب ہمارے اندر موجود آرٹ، ذوق اور خوبصورتی کی پہچان کا سافٹ ویئر ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور قابل فہم تشبیہ ہے، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دوسری کتاب اگرچہ اپنے آپ میں ایک مکمل تحریر ہے، لیکن درحقیقت یہ پہلی کتاب کے ایک نامکمل پروجیکٹ کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب کانٹ نے اپنی پہلی کتاب لکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نظریاتی طور پر خدا، روح یا ارادے کی آزادی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ علم کی حد صرف ان چیزوں تک ہے جنہیں ہم دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے تو اخلاقیات خطرے میں پڑ گئی ہوگی۔ بالکل، اس بات نے اس وقت کے دانشوروں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اخلاقیات کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہو۔ ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا الجھ رہی ہوں۔ اگر پہلی کتاب نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم آزادی اور اخلاقیات کی ماورائی بنیادوں کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس دوسری کتاب کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا کانٹ نے سب کچھ تباہ کرنے کے بعد دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی؟ نہیں، انہوں نے تباہ نہیں کیا، بلکہ حدود متعین کی۔ کانٹ نے پہلی کتاب میں عقل کے نظریاتی استعمال کی حدیں بتائیں، لیکن اس دوسری کتاب میں وہ ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نظریاتی علم سے نہیں جان سکتے نا، وہ دراصل ہماری عملی عقل کے دائرے میں آتی ہیں۔ دوسری کتاب یہ بتاتی ہے کہ اخلاقیات کے لیے ہمیں سائنسی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی عمل بذات خود ایک ایسا تجربہ ہے جو ان مابعد و طبیعتی حقائق کو ہمارے لیے ضروری بنا دیتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست موڑ ہے۔ مطلب علم کی کمی کو عمل کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، چونکہ یہ دوسری کتاب عمل کے بارے میں ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کانٹ کے نزدیک نظریاتی یعنی تھیوریٹیکل اور عملی یعنی پریکٹیکل علم میں کیا بنیادی فرق ہے۔ یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں۔ یہ فرق در حقیقت کانٹ کے پورے فلسفیانہ نظام کی جان ہے۔ نظریاتی علم اس چیز کا علم ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ یہ ان اشیاء کا علم ہے جو ہمارے علم سے آزاد وجود رکھتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر فلکیات کا علم۔ ہم جانتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اب چاند کو ہمارے اس علم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جاننے یا نہ جاننے سے چاند کی گردش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صحیح۔ نظریاتی علم بس اس دنیا کو سمجھتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہے۔ یہ جیسے ایک کیمرے کی طرح ہے جو دنیا کی تصویر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل منطقی ہے۔ نظریاتی علم ایک غیر جانبدار مشاہدہ ہے۔ تو بالعملی علم کیا ہے؟ عملی علم اس چیز کا علم ہے جو ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے؟ جی، یہ ان چیزوں کا علم ہے جو خود بخود وجود نہیں رکھتی، بلکہ وہ اس علم کے نتیجے میں ہی وجود میں لائی جاتی ہیں۔ عملی علم ایک 3D پرنٹر کی طرح ہے جو دنیا میں کچھ نیا تخلیق کرتا ہے۔ واہ، 3D پرنٹر والی مثال بہت عمدہ ہے۔ شکریہ۔ تو مثال کے طور پر یہ جاننا کہ کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، آسمان میں ستاروں کو دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ یہ علم ایک تقاضا ہے۔ پریکٹیکل ریزن انسان کے فیصلوں کی رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ نظریاتی علم اور عملی علم الگ الگ خانے ہیں، لیکن کیا یہ ہونا چاہیے والا علم محض دماغ میں موجود ایک معلوماتی فولڈر ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میرا مطلب ہے صرف یہ جان لینا کہ کچھ کرنا چاہیے بذات خود انسان کو حرکت دینے کے لیے کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ جذبات اور خواہشات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ تو محض ایک عقلی خیال کو دبا سکتے ہیں نا۔ یہی تو وہ زبردست نقطہ ہے جو کانٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کانٹ کے نزدیک خالص عملی عقل صرف معلومات فراہم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست ارادے کا تعین کرتی ہے۔ ارادے کا تعین؟ یعنی ول کو کنٹرول کرنا؟ بالکل۔
یعنی اگر عقل واقعی خالص ہے تو وہ انسان کے ارادے کو حرکت دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ کانٹ کا دعویٰ ہے کہ عقل بذات خود ایک محرک، ایک ڈرائیونگ فورس بن سکتی ہے، بغیر کسی بیرونی جذبے یا خواہش کی مدد کے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عام زندگی میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ تبھی کچھ کرتے ہیں جب ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا معاشرہ انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، ہم سب یہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اور اس کتاب کے تعارف میں کانٹ کی دی گئی ایک بہت ہی مشہور مثال موجود ہے، دکاندار کی مثال۔ فرض کریں ایک دکاندار ہے اور اس کی دکان پر ایک چھوٹا بچہ یا کوئی ناتجربہ کار گاہک آتا ہے جسے مارکیٹ کے ریٹ نہیں معلوم۔ دکاندار بآسانی اسے دھوکہ دے سکتا ہے اور زیادہ پیسے وصول کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ پوری ایمانداری سے صحیح قیمت لیتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی شاندار اخلاقی عمل ہے نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کانٹ یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ جی۔ کانٹ کہتے ہیں کہ اگر اس دکاندار نے یہ ایمانداری اس لیے دکھائی ہے کہ اسے ڈر تھا کہ دھوکہ دینے کی صورت میں اس کا نام خراب ہوگا، ریپوٹیشن کا مسئلہ۔ ہاں، اور مستقبل میں گاہک اس کی دکان پر نہیں آئیں گے، تو یہ کوئی خالص اخلاقی عمل نہیں ہے۔ اب میں یہاں کانٹ سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اگر دکاندار ایماندار ہے اور بچے کا نقصان نہیں ہوا تو معاشرے کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا؟ یہ ایک بہت عام اور منطقی اعتراض ہے۔ تو ایک عام انسان سوچے گا کہ اگر دکاندار کا ذاتی فائدہ اسے ایماندار رہنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ کانٹ کو نیت سے اتنا مسئلہ کیوں ہے جبکہ نتیجہ تو اچھا نکل رہا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اخلاقیات کی پوری عمارت کی بنیاد کے حوالے سے ہے۔ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے کہ معاشرتی لحاظ سے نتیجہ تو اچھا نکل رہا ہے، لیکن کانٹ کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں۔ اگر اخلاقیات کی بنیاد صرف تجربے، فائدے یا نقصان پر ہے، جسے کانٹ امپیریکلی کنڈیشنڈ کہتے ہیں، تو کیا ہوگا جس دن اس دکاندار کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ دھوکہ دے کر بھی کبھی نہیں پکڑا جائے گا؟ جس دن ایمانداری میں اس کا معاشی نقصان ہونے لگے گا، وہ فوراً بے ایمانی پر اتر آئے گا، کیونکہ اس کا اصول صرف فائدہ تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مطلب اگر بنیاد ہی حالات یا فائدے پر ہے تو وہ اصول کبھی بھی بدل سکتا ہے، وہ پائیدار نہیں ہے۔ بالکل۔ کانٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے تمام فیصلے صرف اس بنیاد پر ہوتے کہ ہمیں کیا خوشی دے گا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا یا ہماری کون سی خواہش پوری ہوگی، تو پھر انسان اور ایک جانور یا حیاتیاتی الگوریدم میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایک جانور بھی بھوک لگنے پر شکار کرتا ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر بھاگ جاتا ہے۔ وہ صرف اندرونی خواہشات اور بیرونی حالات پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نام نہاد اخلاقیات بھی صرف نفع اور نقصان کی گنتی ہے نا تو پھر انسان کوئی آزاد اور اخلاقی مخلوق نہیں ہے، بلکہ صرف ایک پیچیدہ کیلکولیٹر ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک منظرنامہ ہے۔ مطلب اگر ہم صرف اپنے حالات، جبلتوں اور خواہشات کے غلام ہیں تو پھر کوئی بھی شخص اپنے کسی برے عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ بس کہہ سکتا ہے کہ میرے حالات ہی ایسے تھے یا مجھے اس میں فائدہ نظر آیا۔ اور اسی لیے کانٹ تاریخ فلسفہ کا سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسان واقعی صرف خواہشات کا غلام ہے؟ کیا کوئی خالص عملی عقل بھی موجود ہے؟ اور ان کا جواب کیا ہے؟ ایک ایسی عقل جو کسی بھی تجربے، فائدے یا خواہش کے دباؤ کے بغیر خود بخود کام کر سکے۔ ان کا جواب اس بات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل خود اخلاقی اصول پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اخلاقیات باہر سے نہیں آتی؟ جی، اخلاقیات کا سب سے بنیادی اصول معاشرتی رسم و رواج سے نہیں آتا، بلکہ یہ انسان کی اپنی خالص عقل کی پیداوار ہے۔ یعنی عقل باہر کی دنیا سے اصول درآمد نہیں کرتی، بلکہ وہ خود اپنے لیے ایک قانون وضع کرتی ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ جی ہاں، اور عقل اپنے لیے جو یہ قانون وضع کرتی ہے نا، کانٹ اسے اخلاقی قانون یا مورل لا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو بغیر کسی شرط کے لاگو ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اگر اور مگر نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں بزنس بڑھانا ہے تو ایماندار رہو۔ یہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ایماندار رہو۔ کانٹ نے یہاں اس وقت کے دو بڑے متصادم فلسفوں کو ملا دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سب کچھ تجربے سے آتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو کہتے تھے کہ سب کچھ عقل میں پہلے سے موجود ہے۔
انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا۔ کانٹ نے کہا کہ معلومات کا مواد تو شاید تجربے اور خواہشات سے آتا ہو، لیکن اخلاقیات کی جو شکل ہے وہ ایک آفاقی قانون ہے جو صرف خالص عقل فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو آج کے دور اور روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ یہ ساری بحث، یہ کانٹ کا فلسفہ آج کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات، اشتہارات اور ترغیبات کا ایک نہ رکنے والا طوفان ہے۔ بالکل، ہم ہر وقت بمبارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہے نا؟ ہر سمارٹ فون کی اسکرین، ہر سوشل میڈیا الگورتھم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کیا محسوس کرنا چاہیے، کون سی چیز خریدنی چاہیے اور کس بات پر غصہ کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 100% درست بات ہے۔ ایسی صورتحال میں کانٹ کا یہ تصور کہ عقل خود اخلاقی قانون پیدا کرتی ہے ایک انتہائی طاقتور بلکہ آزاد کرنے والا خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان محض ایک کٹ پتلی نہیں ہے جس کی ڈوریاں اس کے ماضی یا اس کے جذبات کھینچ رہے ہوں۔ ہمارے اندر ایک زبردست صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان تمام بیرونی شور و غل کو اور وقتی فائدے کو وقتی فائدے اور وقتی جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالص عقل کی بنیاد پر یہ طے کر سکیں کہ درست کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ انسان کے بارے میں ایک انقلاب آفرین نظریہ ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خالص عقل خود کو عمل میں ڈھال سکتی ہے بغیر کسی مفاد کے، تو اس سے ایک بہت بڑا اور ناگزیر نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان آزاد ہے۔ ارادے کی آزادی یا فریڈم آف دا ول کوئی دیومالائی یا خیالی تصور نہیں رہتا۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریں، میں اس بات کو پوری طرح سمجھنا چاہتی ہوں۔ محض ایک اخلاقی قانون پر عمل کرنے سے یا اپنے اندر کی خالص عقل کی بات سننے سے ہم اچانک کائنات میں آزاد کیسے ہو گئے؟ اچھا، اسے اس طرح سمجھیں۔ کائنات میں ہر چیز علت اور معلول کے قانون کی پابند ہے۔ اگر ایک شخص بھوک کی وجہ سے کھانا چراتا ہے تو وہ اپنی حیاتیاتی ضرورت کے دباؤ میں کام کر رہا ہے۔ وہ سبب اور اثر کی اس طبعی زنجیر کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کریں وہی شخص شدید بھوکا ہے، لیکن وہ محض اس لیے کھانا نہیں چراتا کیونکہ چوری کرنا خالص عقل کے مطابق ایک غلط عمل ہے، ایک اخلاقی قانون کے خلاف ہے۔ جب وہ اپنی بھوک کو رد کر کے صرف ایک عقلی اصول کی بنیاد پر عمل کرتا ہے نا، تو وہ در حقیقت فطرت کی اس مجبوری کی زنجیر کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لمحے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ محض حالات کا قیدی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عمل کا خود سبب ہے۔ وہ اپنے ارادے کا خود تعین کر رہا ہے، اور یہی وہ حقیقی آزادی ہے جس کے بارے میں کانٹ بات کر رہے ہیں۔ واہ! ہم آزادی کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اخلاقی قانون پر عمل کرنے کی ہماری صلاحیت اس آزادی کا واحد اور حتمی ثبوت ہے۔ یہ تو ایک دنگ کر دینے والا احساس ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اصولوں اور اخلاقیات پر چلنا ایک بوجھ ہے، ایک پابندی ہے، لیکن کانٹ کے نزدیک اخلاقی قانون کی پابندی ہی دراصل ہماری حتمی آزادی کا اعلان ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنے کا بالکل نیا اور طاقتور زاویہ ہے۔ بے شک، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی بحث کو سمیٹیں، ان ذرائع میں ایک ایسا تصور بھی چھپا ہے جو اب تک زیر بحث نہیں آیا۔ اچھا؟ جی، اور جو کانٹ کی اس پوری کتاب کا شاید سب سے چکر دینے والا حصہ ہے۔ اسے کانٹ نے طریقہ کار کا تضاد یا پیراڈاکس آف میتھڈ کہا ہے۔ طریقہ کار کا تضاد؟ وہ کیا ہے؟ بظاہر تو ابھی تک ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے وہ ایک منطقی ترتیب میں لگ رہا تھا۔ یہ تضاد اس بات پر ہے کہ ہم اچھائی کو کیسے پرکھتے ہیں۔ کانٹ سے پہلے صدیوں سے فلسفی یہی کرتے آ رہے تھے کہ وہ سب سے پہلے یہ طے کرتے تھے کہ اچھائی کیا ہے۔ اچھائی یعنی the good؟ بالکل۔ کوئی کہتا تھا خوشی اچھائی ہے، کوئی کہتا تھا روحانی سکون اچھائی ہے، یا معاشرے کا فائدہ اچھائی ہے۔ وہ پہلے ایک منزل یعنی اچھائی کو مقرر کر لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جو بھی عمل ہمیں اس منزل تک پہنچائے گا وہ عمل اخلاقی ہوگا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم عام زندگی میں بھی تو یہی کرتے ہیں۔ ہم پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزارنی ہے اور پھر اس کے مطابق ورزش کرنے یا اچھا کھانے کے اصول بناتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک عام فہم بات لگتی ہے۔ کانٹ کہتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کی اخلاقیات کبھی بھی آزاد یا خالص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ پہلے کسی اچھائی کو طے کرتے ہیں
تو وہ اچھائی ہمیشہ آپ کی کسی نہ کسی تجربے، خواہش یا جذبے پر مبنی ہوگی، مثلاً خوشی پانے کی خواہش۔ اور ہم ابھی طے کر چکے ہیں کہ خواہشات پر مبنی اصول تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اس لیے کانٹ اس پورے عمل کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ کانٹ کہتے ہیں کہ پہلے سے کائنات میں کوئی اچھائی موجود نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش کرنی ہے۔ اس کے بجائے پہلے خالص عملی عقل سے نکلا ہوا اخلاقی قانون آتا ہے، اور پھر کانٹ کہتے ہیں کہ صرف اس اخلاقی قانون کے ذریعے ہی یہ طے ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے۔ ارے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کوئی چیز بذات خود اس لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص خوبی ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف تب اچھی کہلا سکتی ہے جب وہ ہمارے اندر موجود اس اخلاقی قانون کے دائرے میں پوری اترتی ہو؟ بالکل صحیح سمجھیے آپ۔ یہ تو اخلاقیات کے پورے نظام کو سر کے بل کھڑا کر دینے والی بات ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں اچھا سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی اچھی ہیں یا ہمارا اخلاقی قانون انہیں اچھائی کا درجہ دیتا ہے؟ بالکل، یہ اخلاقیات کی دنیا میں کوپرنکس کے انقلاب جیسا تھا۔ جس طرح کوپرنکس نے کہا تھا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو کانٹ نے کہا کہ اخلاقی قانون اچھائی کے گرد نہیں گھومتا بلکہ اچھائی خود اخلاقی قانون کے گرد گھومتی ہے۔ ہو بہو یہی بات ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جسے ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ہم نے آج اس گہرے مطالعے میں دیکھا کہ کس طرح کانٹ کا فلسفیانہ نظام انسانی ذہن کا ایک نقشہ کھینچتا ہے، کیسے عملی اور نظریاتی علم میں فرق ہے، اور کیسے ہماری خالص عقل بغیر کسی بیرونی دباؤ کے خود اپنے اخلاقی قوانین بناتی ہے اور ہمیں حقیقی معنوں میں آزاد کرتی ہے۔ جی، اور یہ آزادی کانٹ کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ سب حیرت انگیز ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کانٹ کے مطابق اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے یہ ہیں۔ نمبر 3 ہے۔ جی بالکل۔ کوئکلی سمریز میں خوش آمدید۔ سیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اور آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ایمینوئل کانٹ کی کتاب کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ پریکٹیکل پرنسپلز یعنی عملی اصول کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ مورل لا یعنی اخلاقی قانون سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ صحیح، کیونکہ دیکھیں ایک بہت عام سوچ ہے کہ اخلاقیات شاید محض ہماری ذاتی پسند یا ناپسند کا نام ہے، مطلب جو مجھے ٹھیک لگے وہ میرے لیے اخلاقی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کانٹ کے نزدیک اخلاقیات کی بنیاد کچھ بہت ہی ٹھوس اور عالمی اصولوں پر کھڑی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ حالات کے حساب سے بدل لیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ماہرانہ انداز میں اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ انسانی ارادوں اور جو ہمارے فیصلے ہیں ان کو کون سی چیز رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ کانٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیں، کانٹ اپنی کتاب کے بالکل شروع میں ہی پریکٹیکل پرنسپلز کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اصول دراصل وہ بیانات ہیں جو ہمارے ارادے، جسے وہ ول کہتا ہے، اس کا ایک عمومی تعین کرتے ہیں، اور ان کے تحت پھر مزید کئی چھوٹے عملی اصول آتے ہیں۔ اب یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے فزکس کے قوانین اور عملی اصولوں کے درمیان۔ مطلب جیسے فزکس میں کشش ثقل کا قانون ہے، گریوٹی ہے۔ بالکل۔ اب گریوٹی کا قانون نظریاتی ہے نا، اس کا انحصار چیزوں کی نوعیت پر ہے، لیکن جب ہم انسانوں کے عملی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق انسان کی قوت خواہش سے ہوتا ہے، یعنی پاور آف ڈیزائر سے۔ پاور آف ڈیزائر، یہ اصطلاح تھوڑی سی بھاری ہے، اگر میں اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں۔ جی ضرور۔ فرض کریں میں یہ طے کرتا ہوں کہ یار مجھے پیسے بچانے ہیں، اور اس کے لیے میں ایک اصول بناتا ہوں کہ میں اب باہر کا کھانا کم کھاؤں گا یا مہنگے ریسٹورانٹس میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا یہ ایک پریکٹیکل پرنسپل یا عملی اصول ہے؟ 100%۔ یہ بالکل ایک عملی اصول ہے، کیونکہ یہ آپ کی عقل کی پیداوار ہے۔ آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک خاص مقصد یعنی پیسے بچانے کے لیے آپ کو کیا راستہ اپنانا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن کانٹ یہاں ایک اور پرت شامل کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم انسان صرف عقل کے تو تابع نہیں ہے نا، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہماری خواہشات ہیں۔ غصہ ہے، لالچ ہے، بھوک ہے۔ بالکل، تو اس لیے یہ اصول ہمارے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے جسے کانٹ امپیریٹو کہتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً ہمیشہ وہ کام نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے۔ عقل اسے بتاتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، یعنی وہ ہمیں کمانڈ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہر انسان کے عملی اصول اس کی اپنی خواہشات پر مبنی ہیں، جیسے میرا پیسے بچانے کا اصول ہے، کسی اور کا کوئی اور اصول ہوگا، تو کیا سب کے اصول ایک جتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اور کانٹ نے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اصولوں کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کانٹ نے عملی اصولوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے میگزمز یعنی آپ کے ذاتی اصول، اور دوسرے ہیں پریکٹیکل لاز یعنی عالمی یا معروضی اصول۔ میگزمز مطلب یہ سبجیکٹو ہوتے ہیں؟ بالکل سبجیکٹو، یہ وہ اصول ہیں جو ایک فرد صرف اپنے ارادے کے لیے بناتا ہے، اس کا دائرہ کار صرف اس شخص کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ کوئی مثال؟ کانٹ خود ایک مثال دیتا ہے کہ فرض کریں ایک شخص نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیا ہے کہ وہ کسی بھی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، یعنی اس کی انا کا مسئلہ ہے۔ جی، اب یہ اس کا میگزم ہے، یہ اس کے لیے تو شاید کام کر رہا ہے، لیکن کیا ہم اسے ہر باشعور انسان پر لاگو کر سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں۔ یعنی میگزم کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذاتی ڈائٹ پلان کی طرح ہے۔ کیسی رائٹ پلان؟ مطلب ایک ڈائٹ پلان جو صرف ایک شخص کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر مجھے کسی خاص چیز سے الرجی ہے تو میرا اصول ہوگا کہ میں وہ نہیں کھاؤں گا، لیکن میں اپنا یہ ڈائٹ پلان زبردستی سب پر تو نہیں تھوپ سکتا نا۔ بہترین تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میکسیم آپ کا اپنا ڈائٹ پلان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پریکٹیکل لا کیا ہے؟ وہ پانی پینے کی اس حیاتیاتی ضرورت کی طرح ہے جو دنیا کے ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی پریکٹیکل لا معروضی ہے، آبجیکٹو ہے اور عالمی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ اصول ہیں جو ہر عقل مند انسان پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے اندر یہ دونوں اصول ٹکرا جاتے ہیں۔ ٹکرا جاتے ہیں؟ کیسے؟ دیکھیں نا، آپ کا جو ذاتی اصول ہے وہ آپ کے جذبات سے متاثر ہے، جبکہ اخلاقی قانون خالص عقل کی پیداوار ہے اور وہ سب پر لاگو ہوتا ہے، وہ آپ کی ذاتی پسند کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال آ رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کی ذہن میں بھی ہو۔ جی پوچھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے؟ خوشی، ہے نا؟ بالکل، ہیپینس۔ تو چونکہ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، تو کیا ہم اس خوشی کی تلاش کو، یا جسے سیلف لو کہتے ہیں، اسی کو ایک پریکٹیکل لا یا عالمی قانون نہیں مان سکتے؟ مطلب اگر سبھی خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہی قانون ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہی منطقی سوال لگتا ہے، اور کانٹ کو بھی معلوم تھا کہ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے، اس لیے اس نے اپنے تھیورم 2 میں اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ سختی سے اس کی تردید کرتا ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ خوشی اور ذاتی محبت پر مبنی جتنے بھی اصول ہیں نا، وہ مٹیریل اور تجرباتی ہوتے ہیں۔ تجرباتی سے یہاں اس کی کیا مراد ہے؟ تجرباتی مطلب ایمپیریکل، یعنی وہ چیزیں جن کا تجربہ ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کا کوئی ایک عالمی تصور ہے ہی نہیں۔ میری خوشی شاید آپ کی خوشی سے بہت مختلف ہو۔ بالکل، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ ضروری نہیں کسی اور کو بھی خوش کرے۔ خوشی کا انحصار ہمارے ذاتی تجربات پر ہے، اس لیے خوشی کبھی بھی قانون نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر میری خوشی رات گئے تک تیز میوزک سننے میں ہے اور میرے پڑوسی کی خوشی خاموشی سے سونے میں ہے، تو اگر ہم دونوں اپنی اپنی خوشی کو قانون بنا لیں گے تو ہم تو ایک دوسرے سے لائر پڑیں گے۔ بالکل، اور اس تصادم کو سمجھانے کے لیے کانٹ نے ایک بہت ہی مزیدار مثال دی ہے، ایک طنزیہ نظم کا حوالہ دیا ہے اس نے۔ طنزیہ نظم؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک شادی شدہ جوڑے کا ذکر ہے۔ بظاہر وہ جوڑا مکمل ہم آہنگی میں لگتا ہے کیونکہ دونوں بالکل ایک ہی چیز چاہتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب دونوں کی خواہش ایک ہی ہے لیکن نتیجہ مکمل تباہی۔ جی، یہ مثال بڑی خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ اگر ہم صرف خوشی کے حصول کو قانون بنا دیں تو کیا ہوگا۔ بظاہر سب ایک اصول پر ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ سب آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو واقعی خوشی کا تصور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر اسے اخلاقیات کی بنیاد بنا دیا جائے۔ بالکل،
اور اسی لیے کانٹ کہتا ہے کہ خوشی کا اصول ہمیں محض مشورہ دیتا ہے، کاؤنسل دیتا ہے، جبکہ اخلاقی قانون ہمیں حکم دیتا ہے، کمانڈ دیتا ہے۔ مشورہ اور حکم کا فرق؟ مطلب خوشی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر فلان چیز چاہیے تو یہ کر لو، لیکن اخلاقی قانون کہتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہے، چاہے اس سے تمہاری خوشی میں اضافہ ہو یا کمی ہو۔ اخلاقی اصول یونیورسل ہونے چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب اگر خوشی، ہماری خواہشات، ہمارے ذاتی تجربات، یہ سب چیزیں اخلاقی قانون کی بنیاد نہیں بن سکتی، تو پھر وہ کون سا اصول ہے جو سب پر لاگو ہو؟ یونیورسل لا آخر ہے کیا؟ تو یہاں کانٹ اپنا تھیورم 3 پیش کرتا ہے، جسے خالص عملی عقل کا بنیادی قانون بھی کہتے ہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ ایسے عمل کرو کہ تمہارے ارادے کا ذاتی اصول یعنی میکسم بے وقت ایک عالمی قانون بن سکے۔ یہ تھوڑا سا فلسفیانہ اور مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے عمل کرو کہ تمہارا ذاتی اصول عالمی قانون بن سکے۔ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کانٹ نے ہی ایک بہت زبردست مثال دی ہے، امانت کی مثال، یعنی ڈپازٹ کی۔ ہاں، کتاب میں وہ ڈپازٹ والی مثال ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ فارمولا سمجھ آئے۔ جی، تو فرض کریں کہ آپ کے پاس کسی مرنے والے شخص کی کوئی امانت رکھی ہے، کوئی پیسہ رکھا ہے۔ صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس امانت کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، مرنے والے کے ورثاء کو بھی نہیں پتا، اور اتفاق سے آپ کو اس وقت پیسوں کی بہت سخت ضرورت بھی ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یار کسی کو پتا تو ہے نہیں، میں یہ پیسے استعمال کر لیتا ہوں، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو میرا ایک ذاتی اصول یا میکسم بن گیا۔ بالکل، آپ کا میکسم یہ بنا کہ جب میرے پاس کوئی ایسی امانت ہو جس کا ثبوت نہ ہو اور مجھے ضرورت ہو تو میں اسے ہڑپ کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ اب کانٹ کا یونیورسل لا اس پہ کیسے اپلائی ہوگا؟ کانٹ کہتا ہے کہ اب ذرا فرض کریں کہ آپ کا یہ ذاتی اصول ایک عالمی قانون بن گیا ہے، یعنی دنیا کا ہر شخص اس قانون پر عمل کرنے کا پابند ہے کہ اگر ثبوت نہ ہو تو امانت ہڑپ کر لو۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ اگر ہر کوئی ایسا کرنے لگے گا اور سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ قانون بن گیا ہے، تو پھر تو کوئی بھی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے گا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مطلب اگر مجھے پتا ہو کہ سامنے والا میری امانت رکھ لے گا کیونکہ ثبوت نہیں ہے، تو میں پاگل تو نہیں ہوں کہ اسے پیسے دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس اصول کو عالمی قانون بنائیں تو وہ قانون خود اپنا ہی وجود ختم کر دے گا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، یہ ایک منطقی تضاد ہے، یعنی لاجیکل کانٹرڈکشن۔ وہ قانون خود کو ہی تباہ کر دے گا کیونکہ پھر دنیا میں امانت نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچے گی۔ واہ، یہ تو ایک دم میتھمیٹکس کی طرح کی کیلکولیشن ہے۔ جی، اور کانٹ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک عام فہم انسان بھی لاشعوری طور پر اسی عالمی قانون کی کسوٹی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر ہر کوئی ایسا کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اکثر ہم روزمرہ زندگی میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر سبھی ٹریفک سگنل توڑنے لگیں تو کیا ہوگا؟ بالکل، اگر سب سگنل توڑیں گے تو ٹریفک کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جو اصول یونیورسل ہونے پر خود کو تباہ کر دے وہ اخلاقی طور پر غلط ہے، اس کا جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ خالص منطق ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچی اخلاقیات ہمارے موڈ، ہمارے حالات یا ہمارے ذاتی فائدے کے تابع نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب حقیقی اخلاقی اصول تو پھر کشش ثقل کی طرح ہوئے نا، بالکل آبجیکٹیو اور اٹل۔ چاہے آپ کو نقصان ہو رہا ہو، آپ کو سچ بولنا ہے۔ جی، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں آزاد بناتی ہے، جب آپ اپنی خواہشات کے غلام نہیں رہتے بلکہ عقل کے اس عالمی قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ دیکھیں، اگر ہمارے اخلاقی فیصلے واقعی ہماری ذاتی خوشی اور خواہشات سے اتنے ہی آزاد ہونے چاہیے جتنا کانٹ کہہ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اخلاقی کام وہی ہے جسے کرنے میں ہمیں اپنے ہی نفس سے جنگ کرنی پڑے؟ کیا اچھائی کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک بوجھ محسوس ہو کیونکہ وہ ہماری قدرتی خواہشات کے خلاف جاری ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کانٹ کے اس فلسفے کے بعد ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بہت ہی زبردست سوال ہے یہ، سوچنے کے لیے۔ اگلے حصے میں ہم آزادی، فریڈم اور اخلاق کے تعلق کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے،
क्विकलेट समरीज में खुश आमदीद। आसान अंदाज में फ़लसफ़ा सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। तो क्या कभी जहन में ये अजीब सा सवाल आया है कि मेरा मतलब है, अगर इस कायनात के बनने के वक्त ही हर जर्रे की हरकत, हर सितारे का मकाम और फितरत का हर कानून पहले से तय हो चुका था, तो आज जो हम फैसले कर रहे हैं क्या वो वाकई हमारे अपने हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या हम वाकई आज़ाद हैं या महज हाँ, या महज हम एक पहले से लिखी हुई कहानी के बेबस किरदार हैं जिन्हें सिर्फ ये वहम है कि भाई हम आज़ाद हैं। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इमैनुअल कांट की बड़ी मशहूर किताब क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन के एक बहुत ही बुनियादी मौजू पर बात करेंगे। बिल्कुल, और वो मौजू है फ्रीडम, यानी आज़ादी का तसव्वुर, और उसका अखलाकियात के साथ एक ऐसा पुरस्कार रिश्ता है जिसे समझे बगैर हम इंसान होने का असल मतलब नहीं जान सकते। मुझे इस बात की थोड़ी और गहराई में जाना है, क्योंकि आमतौर पर जब हम आज़ादी का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में ये ख्याल आता है कि हम जो चाहें खा लें, जहां चाहें चले जाएं, या जो दिल में आए वो कर गुजरें, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फ़लसफ़े में, ख़ासतौर पर कांट के यहाँ, इसका मतलब कुछ और ही है। जब ये दावा किया जाता है कि आज़ादी के बगैर अखलाकियात नापैद हैं, तो उसकी बुनियाद क्या है? देखें, इसकी बुनियाद को समझने के लिए हमें पहले फितरत या नेचर को देखना होगा। साइंस और हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा हमें क्या बताता है? यही कि फितरी दुनिया में हर चीज़ इल्लत और मालूल के सख्त कानून के तहत चलती है। यानी कॉज एंड इफेक्ट। जी बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। हर वाकया किसी न किसी पिछले वाकये का नतीजा होता है। कुछ भी खुद ब खुद या बगैर किसी वजह के नहीं होता। सही। अब जरा सोचिए, अगर इंसान भी महज इस फितरत का एक तबई हिस्सा है, मतलब हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे दिमाग की केमिस्ट्री सिर्फ पिछले वाकयात का नतीजा है, तो फिर हम आज़ाद कैसे हुए? यानी अगर मेरे आज के किसी भी अमल की वजह मेरे बचपन का कोई वाकया है या मेरी जीनियात हैं जिस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था, बिल्कुल, या आपके इर्द गिर्द का माहौल है, तो फिर मैं एक आज़ाद वजूद नहीं हूँ। ये तो बड़ा परेशान कुन ख्याल है। ऐन यही वो खतरा है जिसकी तरफ कांट इशारा कर रहा है। अगर हमारे तमाम अफ़ाल पहले से तयशुदा हैं, यानी प्री डिटर्मिन्ड हैं, तो फिर इखलाकी जिम्मेदारी का तसव्वुर तो एक मजाक बनकर रह जाता है। फर्ज करें एक पत्थर पहाड़ से गिरकर किसी को लग जाए, तो क्या कोई इस पत्थर को अदालत में ले जाकर सजा देगा? नहीं, जाहिर है नहीं, क्योंकि पत्थर ने खुद तो फैसला नहीं किया था, कशिश सकल ने उसे गिरने पर मजबूर किया। बिल्कुल। तो अगर इंसान की हालत भी इसी पत्थर जैसी है जिसकी डोरियां माजी के वाकयात हिला रहे हैं, तो फिर किसी इंसान को झूठ बोलने, धोखा देने या कत्ल करने पर मुजरिम कैसे ठहराया जा सकता है? ये तो वाकई एक खौफनाक सूरत हाल है। इससे मुझे 18वीं सदी की एक इजाद याद आ रही है जिसका जिक्र इस बहस में अक्सर होता है। वो विकेनसोनियन ऑटोमेटन। हाँ, वो चाबी वाले खिलौने। बिल्कुल, वो पेचीदा खिलौने या कठपुतलियां जो चाबी भरने पर खुद ब खुद हरकत करती थीं, बांसुरी बजाती थीं या खाना खाती थीं। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर कॉज एंड इफेक्ट के कानून में जकड़ा हुआ है, तो क्या हम भी महज गोश्त और हड्डियों से बने एक चाबी वाले खिलौने नहीं हैं? क्या शानदार और मैं कहूँगी खौफनाक तमसील है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी चाबी कायनात ने भर दी है और हम सोचते हैं कि हम खुद नाच रहे हैं, और कांट इसी कठपुतली वाले तस्वर को तोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, वो कैसे? वो कहता है कि अगर हमारी हरकत सिर्फ अंदरूनी मैकेनिज्म या बैरूनी हालात के ताबे है, तो हम अखलाकी तौर पर जवाबदार नहीं हो सकते। इस मसले को हल करने के लिए कांट ये तस्वर पेश करता है कि इंसान बैक वक्त दो मुख्तलिफ दुनियाओं या दो मुख्तलिफ जावियों से वजूद रखता है। दो मुख्तलिफ दुनियाओं से? हाँ, एक है ज़ाहिरी दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ सेंस, और दूसरी है अक्ली दुनिया जिसे वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड कहता है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या हम किसी साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं कि इंसान बैक वक्त दो मुख्तलिफ डायमेंशंस में रह रहा है? मेरा जिस्म तो एक ही है और वो इसी तबई दुनिया में मौजूद है। नहीं नहीं, ये कोई दो अलग अलग तबई जगहें या मुतवाज़ी कायनातें नहीं हैं। ये दरअसल इंसान के खुद को समझने के दो मुख्तलिफ जाविये हैं, स्टैंड पॉइंट्स हैं एक तरह से। अच्छा। जब हम इंसान को साइंस, हयातियात या नफ्सियात की ऐनक से देखते हैं,
یعنی ظاہری دنیا کے زاویے سے تو ہاں، انسان علت اور معلول کا پابند ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے اور کیمیائی رد عمل ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہم آزاد کہیں ہوئے؟ بات یہ ہے کہ انسان صرف ایک طبعی شے نہیں ہے۔ بحیثیت ایک عقلی وجود یا ریشنل بینگ کے ہم چیزوں کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس عقلی زاویے سے انسان اس طبعی زنجیر سے باہر نکل کر خود اپنے اعمال کا ایک نیا آغاز کر سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس چابی والے کھلونے سے مختلف بناتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس عقلی دنیا یا اس نام نہاد آزادی کو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ تو نہیں کر سکتا۔ اگر آزادی کو چھوا یا دیکھا نہیں جا سکتا تو ہمیں کیسے معلوم کہ یہ واقعی وجود رکھتی ہے؟ کیا یہ محض ایک دلاسا نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی جائز اور سخت سوال ہے، اور سچ کہوں تو اس کا جواب کانٹ کے پورے فلسفے کی جان ہے۔ کانٹ تسلیم کرتا ہے کہ ہم تجرباتی دنیا میں آزادی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ واقعی؟ ہاں، کیونکہ ہمارا ہر مشاہدہ تو ویسے ہی علت و معلول کے چشمے سے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کو ایک اور راستے سے پہچانتے ہیں، اور وہ راستہ ہے اخلاقی قانون، یعنی مورل لا کا احساس۔ ہم براہ راست آزادی کا تجربہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اخلاقی قانون یہ بتاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ اس بات کو تھوڑا اور کھولیں۔ مطلب اخلاقی قانون کیسے ثابت کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں؟ اسے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور مثال سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں اسے پھانسی گھاٹ یا دی گیلوز اینیکڈوٹ کی مثال کہا گیا ہے۔ ارے ہاں، وہ مثال۔ فرض کریں ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی جسمانی جذبات اس کے قابو سے بالکل باہر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب خواہش سر اٹھاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ عام طور پر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں کہ بھئی جذبات میرے کنٹرول میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ جس گھر کے باہر اسے اپنی اس بے قابو ہوس کو پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں حکومت ایک پھانسی کا پھندا نصب کر دے۔ اوہ، صحیح۔ اور اس شخص کو بتا دیا جائے کہ تم اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہو، لیکن اس کے فوراً بعد دروازے سے باہر نکلتے ہی تمہیں اس تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب آپ کے خیال میں کیا وہ شخص اپنی اس بے قابو ہوس کے آگے ہتھیار ڈالے گا؟ میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسی صورتحال میں وہ کام کرے گا۔ یقیناً وہ اپنی جان بچانے کے لیے رک جائے گا۔ موت کا خوف اس کی اس نام نہاد بے قابو ہوش پر حاوی ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے جذبات اتنے بھی بے قابو نہیں تھے۔ ایک مضبوط طبعی جبلت کو، یعنی ہوش کو، ایک اس سے بھی زیادہ مضبوط طبعی جبلت نے دبا دیا، یعنی موت کے خوف نے۔ ہاں، یہاں علت اور معلول کا قانونی کام کر رہا ہے۔ بڑی طاقت نے چھوٹی طاقت کو ہرا دیا۔ بالکل، یہاں تک کوئی آزادی نہیں ہے، یہ سب نیچر کا کھیل ہے۔ سمجھ گیا، جان بچانے کی جبلت جیت گئی۔ لیکن اس میں آزادی یا اخلاق کہاں سے آیا؟ اب آتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ۔ اب اسی شخص کو ایک دوسری اور زیادہ کڑی صورتحال میں رکھیں۔ فرض کریں کہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ اس شخص کو بلاتا ہے اور اسے موت کی دھمکی دیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک بے گناہ اور ایماندار انسان کے خلاف عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بول کر اس بے گناہ کو سزائے موت نہ دلوائی تو بادشاہ تمہیں اسی پھانسی گھاٹ پر لٹکا دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا یا سچ کی خاطر موت کو گلے لگائے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی مشکل مقام ہے۔ اگر ہم عملی دنیا کی بات کریں تو شاید وہ شخص جھوٹ بول دے، کیونکہ موت کا خوف تو بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ ہاں، وہ شاید ایسا کرے۔ وہ شاید یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ اتنی بہادری دکھائے گا اور موت کو گلے لگائے گا۔ اور غور طلب نقطہ یہی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ حقیقت میں کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ ضرور تسلیم کرے گا کہ اس کے لیے موت کا انتخاب کرنا، یعنی سچ کی خاطر جان دے دینا، ممکن ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر سکتا ہے۔ زندہ رہنے کی جبلت انسان کی سب سے طاقتور جبلت ہے، لیکن اس شخص کو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ اس جبلت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بھلے ہی اس کا پورا جسم، اس کے سارے خلیے، اس کا دماغ
چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ بھئی جان بچاؤ، جھوٹ بول دو، بالکل. لیکن اس کے اندر ایک اور آواز ہے جو کہتی ہے کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے، اس لیے تم ایسا کر سکتے ہو. واہ، یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا احساس ہے. یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی آزادی کو دریافت کرتا ہے. کانٹ اسے ایک جملے میں سمیٹتا ہے، I ought, therefore I can. یعنی مجھے یہ کرنا چاہیے، اس لیے میں یہ کر سکتا ہوں. زبردست. چونکہ اس شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اس لیے وہ جان جاتا ہے کہ وہ موت کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہے. یہ اخلاقی قانون ہے جو طبعی دنیا کے کاز اینڈ ایفیکٹ کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے. اگر انسان آزاد نہ ہوتا تو اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہ آتا کہ وہ زندہ رہنے کی جبلت کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی آزادی کو کسی سائنسی تجربے کے ذریعے ثابت نہیں کرتے، بلکہ یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم کسی اخلاقی فرض کا بوجھ محسوس کرتے ہیں. بالکل صحیح سمجھے آپ. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. ہم بار بار اخلاقی قانون یا مورل لا کی بات کر رہے ہیں. یہ قانون آخر کہاں سے رہا ہے؟ کیا یہ کوئی بیرونی طاقت ہے یا معاشرے کے بنائے ہوئے اصول ہیں؟ نہیں، اور یہی کانٹ کے فلسفے کا ایک اور شاہکار ہے. اگر اخلاقی قانون کوئی بیرونی طاقت ہے، معاشرے کا دباؤ ہے یا کوئی ایسا ڈنڈا ہے جو باہر سے انسان پر مسلط کیا گیا ہے، تو پھر انسان کہاں آزاد رہا؟ پھر تو وہ دوبارہ کسی نہ کسی علت کا معلول بن گیا. ہاں، پھر تو وہ غلام ہی رہا. کانٹ کہتا ہے کہ خالص اخلاقی قانون کوئی آسمان سے اترا ہوا یا باہر سے مسلط کیا گیا قانون نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی خالص عملی عقل یعنی پیور پریکٹیکل ریزن کی پیداوار ہے. رکیں ذرا ایک منٹ. اگر یہ اخلاقی قانون میرا بنایا ہوا ہے، میری اپنی عقل کی پیداوار ہے، تو پھر تو میں اپنی مرضی کا قانون کیوں نہیں بنا لیتا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے، میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے دھوکہ دینا اخلاقی طور پر درست ہے کیونکہ اس سے مجھے مالی فائدہ ہوتا ہے. اگر میں ہی قانون ساز ہوں تو پھر میں اپنے فائدے کا قانون کیوں نہ بناؤں؟ اس سوال نے بہت سے فلسفیوں کو الجھایا ہے. دیکھیں، جب کانٹ کہتا ہے کہ قانون ہم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی انفرادی خواہشات کی بنیاد پر قانون بنائے گا. کانٹ اسے خود مختاری یا آٹونومی کا نام دیتا ہے، لیکن یہ خود مختاری صرف اس وقت اخلاقی ہوتی ہے جب وہ عقل خالص کی بنیاد پر ہو. عقل خالص؟ ہاں، عقل کا تقاضا ہے کہ قانون ایسا ہونا چاہیے جسے پوری نوع انسانی کے لیے ایک عالمگیر اصول یا یونیورسل لا کے طور پر لاگو کیا جا سکے. اگر کوئی شخص کہے کہ میرا قانون جھوٹ بولنا ہے، تو ذرا سوچیں، اگر دنیا کا ہر انسان جھوٹ بولنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو جھوٹ اور سچ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بالکل. عقل خود ایسے متضاد قانون کو رد کر دیتی ہے. گیر قانون نافذ کرتے ہیں تو ہم دراصل کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں رہتے. یہی اصل خود مختاری ہے. مجھے اس میں ایک اور دلچسپ پہلو نظر آ رہا ہے. فرض کریں ایک شخص سچ بولتا ہے، لیکن وہ سچ اس لیے بولتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو لوگ اسے برا بھلا کہیں گے یا اسے آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. ہاں، یا شاید اسے سچ بولنے پر کوئی بڑا انعام ملے گا. بالکل. تو اگر کوئی انسان انعام کے لالچ یا سزا کے خوف سے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کیا کانٹ اسے اخلاقی کام مانے گا؟ قطعی نہیں. اور یہ بات بہتوں کے لیے ہضم کرنا واقعی مشکل ہوتی ہے. کانٹ کی نظر میں اگر کوئی شخص جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف یا معاشرے میں اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا وہ کام اخلاقی قدر یا مورل ورتھ نہیں رکھتا. مطلب وہ اخلاقی نہیں ہے؟ جی، کیونکہ وہ ایک بیرونی محرک یعنی لالچ اور خوف کے تحت کام کر رہا ہے. لالچ اور خوف تو جانوروں میں بھی ہوتے ہیں. جانور کو مار پڑنے کا خوف ہو تو وہ کرتب دکھا دیتا ہے. یہ تو ہے. اخلاقی کام صرف اور صرف وہ ہے جو فرض کی خاطر فرض سمجھ کر کیا جائے. سچ اس لیے بولنا ہے کیونکہ یہ ایک فرض ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. یہ تو ایک انتہائی کڑا اور بے-رحم معیار ہے. مطلب اگر مجھے کسی اچھے کام کا کوئی صلہ نہیں ملنا اور میں صرف فرض کی خاطر وہ کام کر رہا ہوں تو پھر یہ اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں سچ بولنے میں، حق کا ساتھ دینے میں اتنی ذہنی اور جسمانی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس تکلیف کی وجہ وہ چیز ہے جسے کانٹ خود پسندی یا سیلف کانسیٹ کہتا ہے. انسان فطری طور پر ایک ایسا وجود ہے جس میں خواہشات بھری پڑی ہیں. ہم فطری طور پر اپنی ذات، اپنے آرام اور اپنے فائدے کو سب سے آگے رکھنا چاہتے ہیں.
جب اخلاقی قانون ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہماری اس خود پسندی اور انا کو بری طرح کچل دیتا ہے۔ یعنی وہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے۔ بالکل، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ذاتی خواہشات اس عظیم فرض کے سامنے حقیر ہیں، اور ظاہر ہے جب انسان کی انا ٹوٹتی ہے تو اسے تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاقیات اور ہماری خواہشات کے درمیان ایک مستقل جنگ ہے؟ ایک ایسی جنگ جو انسان کو انسان بناتی ہے، لیکن اس جنگ کا نتیجہ صرف تکلیف نہیں ہوتا۔ جب اخلاقی قانون ہماری انا کو توڑتا ہے تو ساتھ ہی یہ ہمارے دل میں ایک بے پایاں احترام یعنی رسپیکٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ احترام کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ انعام یا سزا کا احترام نہیں ہوتا، بلکہ خود اس قانون کی عظمت کا ہوتا ہے۔ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ہی اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہمیں ہماری حیوانی جبلتوں سے بالاتر کر سکتی ہے۔ یہ خالص احترام ہمیں اخلاقی کام کرنے کی ایک نئی اور پاکیزہ تحریک فراہم کرتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک کمال کا تصور ہے۔ مطلب ہم اپنی ہی انا کو توڑ کر اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر میں اس ساری بحث کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کروں تو یوں لگتا ہے کہ آزادی اور اخلاقی قانون دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آزادی وہ خاموش بنیاد ہے جس پر اخلاقی قانون کی پوری عمارت کھڑی ہے، اور اخلاقی قانون وہ واحد کھڑکی ہے جس سے جھانک کر ہم انسان اپنی اس پوشیدہ آزادی کو دیکھ پاتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا ہے۔ کانٹ کے اپنے الفاظ میں آزادی اخلاقی قانون کے ہونے کی وجہ ہے اور اخلاقی قانون آزادی کو جاننے کی وجہ ہے۔ اگر کوئی انسان آزادی سے محروم ہے تو اس پر اخلاق لاگو نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان کے اندر اخلاقی شعور نہیں ہے تو وہ کبھی جان ہی نہیں پائے گا کہ وہ آزاد ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل اور بے معنی ہیں۔ اب اگر ہم اس فلسفے کو کسی عام انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ جوڑیں تو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ فلسفہ تو بس کتابوں اور یونیورسٹیوں کی حد تک محدود ہے۔ اس سب کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس کا اثر ہماری پوری انسانیت پر پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے وقتی فائدے، اپنے مالی مفادات یا اپنے آرام کو بالائے طاق رکھ کر بغیر کسی لالچ یا خوف کے صرف فرض کی خاطر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو دراصل وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو آزاد ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ کائنات کے اس طبعی جبر سے، اس علت اور معلول کی زنجیر سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں محض کوئی چابی والا کھلونا نہیں ہوں، میں حالات کا غلام نہیں ہوں۔ اور ایسا کرنے سے وہ اپنی انسانیت کو اس کے عروج پر لے جاتا ہے۔ یقیناً، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کانٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک مقصد ہے۔ انسان محض کوئی استعمال کی چیز یا ذریعہ نہیں ہے جسے معاشرہ یا حکومتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ بہت گہری بات ہے۔ جب ہم خود مختاری سے اخلاقی قانون کی پیروی کرتے ہیں تو ہم انسان کی اس مقدس قدر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی عقلی کائنات آباد ہے جو ستاروں اور سیاروں کے طبعی کائنات سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ سب سن کر انسان ہونے پر ایک عجیب سا فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بھاری ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد میں اس گفتگو کے ایک اور پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں جس نے مجھے واقعی الجھا دیا ہے۔ جی بتائیں، کیا الجھن ہے؟ ہم نے یہ تو مان لیا کہ انسانوں کے لیے اخلاقی قانون ایک فرض ہے اور ہمیں اپنی بے شمار حیوانی خواہشات کے خلاف لڑ کر اس فرض کو نبھانا پڑتا ہے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ جی، یہ کشمکش ہی انسانی حالت کا حصہ ہے۔ لیکن فرض کریں، محض تصور کریں کہ کائنات میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جو مکمل طور پر پاک اور کامل ہو، جسے کانٹ ہولی ول یا کامل ارادہ کہتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس میں کوئی حیوانی جبلت، کوئی بری خواہش، کوئی لالچ یا انا موجودی نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس ہستی کے لیے اخلاقیات کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی سچ بولنا ایک فرض ہوگا جس کے لیے اسے جد و جہد کرنی پڑے گی؟ یہ کانٹ کے نظام کا ایک بہت ہی شاندار فکری تجربہ ہے۔ ایک ایسی کامل ہستی کے لیے اخلاقی قانون کوئی پابندی، کوئی حکم یا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ وہ ہستی ہمیشہ وہی کرے گی جو درست ہے۔ یعنی اسے کوئی اندرونی جنگ نہیں لڑنی پڑے گی؟ بالکل نہیں۔ اس ہستی کا ارادہ اور اخلاقی قانون ایک ہی چیز بن جائیں گے۔
اس کے لیے سچ بولنا یا انصاف کرنا کوئی فرض نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی فطرت ہوگی۔ وہ بغیر کسی اندرونی جنگ کے ہر وہ کام کرے گی جو اخلاقی طور پر کامل ہو۔ واہ، اس تصور نے مجھے ایک بہت ہی عجیب سی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ مطلب انسان اکثر فرشتوں جیسی پاکیزگی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن شاید انسان ہونے کا اصل کمال، ہماری اصل عظمت اس مکمل پاکیزگی اور فرشتے بن جانے میں نہیں ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم تو خامیوں کا پتلا ہے۔ ہاں، ہمارا کمال تو اس کشمکش میں ہے۔ ہماری عظمت اس بات میں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، ہمارے اندر حوص بھی ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں، اور ہم میں ظاہری دنیا کی ساری طبعی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود ان سب کے باوجود ہم شعوری طور پر اس اخلاقی قانون کی آواز سنتے ہیں، اپنی جبلتوں سے لڑتے ہیں اور اچھائی کو چنتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور خوبصورت نتیجہ ہے۔ ایک کامل ہستی کے لیے اس کا اچھائی کرنا محض اس کا وجود ہے، لیکن ایک انسان کے لیے اچھائی کرنا اس کی بہادری، اس کی جد و جہد اور اس کی آزادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہماری کمزوریاں ہی وہ میدان ہیں جہاں ہم اپنی آزادی کا پرچم لہراتے ہیں۔ اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں گا۔ ہم نے پوری گفتگو میں یہ سمجھا کہ سچی آزادی کا مطلب اپنی مرضی کرنا نہیں، بلکہ خالص اخلاق کی قانون اور فرض کی پابندی کرنا ہے۔ بالکل۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہم صرف اسی وقت آزاد ہوتے ہیں جب ہم اپنے بنائے ہوئے اخلاقی اصولوں کے تابع ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جتنے زیادہ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک زبردست پیراڈاکس ہے۔ واقعی یہ کتنا حیران کن تضاد ہے کہ انسان کی اصل آزادی اس کی من مانی میں نہیں بلکہ اس کے فرض کی زنجیر میں چھپی ہے۔ کیا ہم صرف اسی وقت پوری طرح آزاد ہوتے ہیں جب ہم اپنا سب کچھ ایک عالمگیر سچائی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بے شک۔ اگلے حصے میں ہم ہائیسٹ گڈ اور انسان کے مقصد کو سمجھیں گے۔ یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ جی، اور آج کی گفتگو واقعی بہت اہم ہونے والی ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان نے اپنی پوری زندگی ہر صحیح کام کیا، ہر اصول کی پابندی کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن پھر بھی اسے بدلے میں صرف دکھ اور تکلیفیں ملیں۔ ہاں، یہ تو ہم اکثر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا۔ ہاں بالکل۔ اور کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارا ضمیر فوراً کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمانوئل کانٹ اپنی کتاب کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اس بات کا کیا جواب دیتا ہے۔ اور یہ جواب بہت دلچسپ ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کانٹ کے نزدیک ہائیسٹ گڈ یا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، اور کیسے ہمارے اخلاقی فرائض ہمیں روح کی بقا اور خدا کے وجود کے تصورات تک لے جاتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی بہت پرجوش ہو رہی ہوں کہ کانٹ نے یہ کیسے ثابت کیا کہ صرف اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت خوشی بھی چاہتی ہے۔ ہاں دیکھیے، یہیں سے تو کانٹ کا اصل کمال شروع ہوتا ہے۔ جب ہم اخلاقیات پر اپنی پچھلی بحث سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک مکمل زندگی کا حتمی مقصد آخر ہے کیا؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کی طرف ہم سب بھاگ رہے ہیں؟ جی بالکل، کانٹ اس کا بہت واضح جواب دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ سب سے بڑا مقصد یا ہائیسٹ گڈ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف اخلاق ہے، یعنی آپ کا نیکی کرنا، اور دوسری طرف خوشی ہے۔ اخلاق اور خوشی۔ ہاں، کانٹ کہتا ہے کہ اخلاق دراصل وہ شرط ہے جو انسان کو خوشی کا حقدار بناتی ہے۔ مطلب آپ کو صرف اچھا نہیں ہونا، بلکہ اس اچھائی کی وجہ سے آپ کو خوش بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ملازم پوری ایمانداری سے اپنا کام کرے، روز دفتر جائے، محنت کرے، لیکن اسے کبھی تنخواہ یا انعام نہ ملے۔ بالکل، وہ تنخواہ کا حقدار تو ہے لیکن اسے مل نہیں رہی۔ ہاں، تو یہ نظام کتنا نامکمل اور ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح خوشی کے بغیر صرف اخلاق نامکمل ہے۔ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کانٹ کس طرح دو چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ ایک وہ کہتا ہے سپریم گڈ اور دوسرا کمپلیٹ گڈ۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سپریم گڈ کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ چیز جو کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں۔ کانٹ کے نزدیک یہ ہمارا اخلاق ہے،
لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یعنی یہ بنیاد تو ہے لیکن پوری عمارت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دوسری طرف ہے کمپلیٹ گڈ، یعنی ایک ایسا کل جس میں کچھ کمی نہ ہو۔ کانٹ کہتا ہے کہ ایک باشعور اور غیر جانبدار عقل کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ کوئی شخص اخلاقی طور پر تو خوشی کا حقدار ہو لیکن اسے خوشی نہ ملے۔ انسان کو اچھا بھی ہونا ہے اور خوش بھی۔ تو اگر اخلاق اور خوشی کا ملنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا قدیم فلسفیوں نے اسے سمجھا تھا؟ مطلب یونانیوں نے تو اس پر بہت بات کی ہے نا؟ انہوں نے بات تو کی ہے، لیکن کانٹ کے نزدیک انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کی۔ اگر ہم تاریخ کی طرف مڑیں تو دو بڑے گروہ نظر آتے ہیں، ایپیکیورینز اور سٹوئکس۔ اچھا، انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو یعنی اخلاق اور خوشی کو زبردستی ایک کرنے کی کوشش کی۔ ایپیکیورینز نے کہا کہ اخلاق دراصل خوشی حاصل کرنے کے محتاط طریقے کا نام ہے۔ یعنی میں اس لیے سچ بول رہی ہوں تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں اور میری خوشی خراب نہ ہو؟ ہاں بالکل، انہوں نے خوشی کو ہی اصل مقصد بنا لیا۔ اور پھر سٹوئکس آئے، انہوں نے بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اخلاقی ہونے کا احساس ہی اصل میں خوشی ہے۔ انہوں نے خوشی کی کوئی الگ حیثیت ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا سٹوئکس کسی حد تک ٹھیک نہیں تھے؟ بظاہر تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن کانٹ اسے سختی سے مسترد کرتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک کوئی بھی عمل اگر صرف اس نیت سے کیا جائے کہ اس سے مجھے خوشی ملے گی تو اس عمل کی اخلاقی قدر یا مورل ورتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت سخت معیار ہے۔ ہاں، کانٹ کا ماننا ہے کہ اخلاق اور خوشی کا تعلق علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ ڈیوٹی کو صرف ڈیوٹی کے لیے کرنا چاہیے۔ سمجھ گئی۔ لیکن اگر اس مادی دنیا میں دیکھیں تو یہاں تو اخلاق اور خوشی کا ایک ساتھ ملنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہائیسٹ گڈ حاصل کیسے ہوگا؟ یہیں سے کانٹ کا پہلا اہم نقطہ سامنے آتا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں سے کانٹ کا پہلا پوسٹیولیٹ یا مفروضہ آتا ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ اخلاقی قانون ہم سے کامل پاکیزگی یا ہولینس کا تقاضا کرتا ہے۔ ہولینس؟ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارا ارادہ مکمل طور پر 100% اخلاقی قانون کے تابع ہو، اس میں کوئی لالچ، کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کامل پاکیزگی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، فرشتے تو نہیں۔ بالکل صحیح۔ کانٹ کے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایک محدود وقت کے اندر اس کامل پاکیزگی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ہماری فطرت ہمیشہ ہمارے راستے میں آتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چونکہ ہم اس چھوٹی سی زندگی میں کبھی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں کوشش جاری رکھنے کے لیے ابدیت یا ایٹرنیٹی درکار ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ اس اخلاقی نظام کو مکمل کرنے کے لیے یہ فرض کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان کی ترقی کا یہ سفر لامحدود وقت تک جاری رہے گا۔ یعنی موت کے بعد بھی؟ ہاں، اور یہ لامحدود سفر تبھی ممکن ہے جب ہم روح کی بقا کو تسلیم کریں، جسے انگریزی میں immortality آف دا سول کہتے ہیں۔ تو گویا یہ کوئی سائنسی یا نظریاتی ثبوت نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی لیبارٹری والا ثبوت نہیں ہے، یہ تو ہماری عملی عقل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہائیسٹ گڈ واقعی ممکن ہے جس کا تقاضا ہماری عقل کرتی ہے، تو پھر روح کا ہمیشہ زندہ رہنا بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا، ہم نے یہ تو مان لیا کہ اخلاقی تکمیل کے لیے لامحدود وقت درکار ہے اور روح باقی رہے گی، لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں وہ خوشی بھی ملے گی جس کے ہم حقدار بنے ہیں؟ آخر نیچر یا فطرت کو تو ہماری نیکی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل، نیچر تو اندھی ہے۔ اگر طوفان آتا ہے تو وہ نیک اور بد دونوں کو بہا لے جاتا ہے۔ فطرت اور اخلاقیات کے درمیان کوئی قدرتی تعلق نہیں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیں ایک ایسی کائناتی طاقت درکار ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ اس پوری کائنات میں بالآخر انصاف ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی ہو۔ جی ہاں، اور چونکہ فطرت یہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں ایک ایسی اعلیٰ ہستی کا تصور فرض کرنا پڑتا ہے جو فطرت کا خالق ہو۔ یعنی خدا کا تصور۔ بالکل،
ایک ایسی ہستی جس کے پاس یہ طاقت اور ارادہ ہو کہ وہ لوگوں کو ان کی نیکی کے تناسب سے خوشی عطا کر سکے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، یعنی اخلاقیات ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی کا حقدار کیسے بنا جائے، اور پھر یہی اخلاقیات ہمیں مذہب کی طرف لے جاتی ہے، جہاں امید پیدا ہوتی ہے کہ خدا کی حکمت میں ہمیں ہماری نیکی کے برابر خوشی ملے گی۔ ہاں، لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم خدا کے ڈر یا انعام کے لالچ میں نیک بن رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ڈیوٹی فار ڈیوٹی کی بات ختم ہو گئی نا؟ بالکل۔ کانٹ سختی سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نیکی بغیر کسی غرض کے ہونی چاہیے۔ ہمیں خدا کو انعام کے لیے نہیں پوجنا۔ تو پھر خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اگر انعام کے لیے نہیں پوجنا؟ کیونکہ ہمارا ہائیسٹ گڈ کو پانے کا فرض ہمیں منطقی طور پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کے وجود کو مانیں۔ خدا کی وجہ سے ہم پر اخلاق فرض نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اخلاقی فرض کی وجہ سے خدا کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو کانٹ نے پوری روایتی سوچ کو ہی الٹ دیا ہے۔ لیکن اگر یہ تصورات اتنے ہی ضروری ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کانٹ نے انہیں سائنسی طور پر ثابت کر دیا ہے؟ نہیں، ذرائع اس معاملے میں بہت واضح ہیں کہ کانٹ کے نظریے میں یہ چیزیں یعنی خدا اور روح کی بقا نظریاتی طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ نظریاتی طور پر؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب ہماری جو تھیوریٹیکل عقل ہے، جو سائنس والا دماغ ہے، وہ ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم لیبارٹری میں انہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم انہیں مان کیوں رہے ہیں؟ کیا اسے ہم صرف وشفل تھنکنگ یا اپنے دل کی تسلی نہیں کہہ سکتے کہ چلو دنیا میں انصاف نہیں ملا تو خدا آخرت میں دے دے گا؟ اگر ہم اسے اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہرگز وشفل تھنکنگ نہیں ہے۔ کانٹ اسے ریشنل فیتھ یا عقلی اور اخلاقی ایمان کہتا ہے۔ عقلی ایمان؟ یہ تو دو متضاد الفاظ لگتے ہیں۔ بظاہر لگتے ہیں، لیکن کانٹ کے مطابق ایک نیک انسان بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ خدا کا وجود ہو اور میری روح باقی رہے۔ یعنی وہ یہ خود طے کر رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کے بغیر اس کا پورا اخلاقی وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کوئی اس کے ذاتی فائدے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ایک خالص اخلاقی ضرورت ہے۔ تو گویا کانٹ نے روایتی مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس کی پرانی عمارت کو گرا دیا جو خدا کا سائنسی ثبوت مانگتی تھی، اور اس کی جگہ ایمان کو ایک بہت ہی مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کر دی۔ بالکل درست۔ اس نے ثابت کیا کہ ایمان کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری عملی عقل کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور حیران کن بحث تھی۔ تو سننے والوں کے لیے اس پر ذرا غور کیا جائے کہ اگر ہمارا اخلاقی نظام، جس میں ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اچھے یا برے فیصلے کرتے ہیں، جب ہم سچ بولنے یا جھوٹ بولنے کا انتخاب کرتے ہیں، اگر یہ سب اتنی بڑی چیزوں پر کھڑا ہے، یعنی ابدیت اور ایک کائناتی ترتیب پر، تو سوچئے کہ ہماری چھوٹی سی زندگی کا ہر فیصلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، ہماری کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال کا اثر واقعی لامحدود وقت تک جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوال بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا زاویہ کھولے گا۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے آخری نتائج اور خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ حصہ نمبر 6 آخری حصہ ہے۔ کوئک لٹ سمریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص یا فزکس کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کی درستی کی امید ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ٹھوس پن چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایسی چیزوں میں۔ ہاں، جیسے فرض کریں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ بھئی مسئلہ یہاں ہے۔ صحیح بات ہے۔ مطلب سب کچھ بالکل واضح، دو ٹوک اور علت اور معلول، یعنی جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، اس قانون کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بات انسانی اخلاقیات کی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو اچانک سارے پیمانے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کام جو ہم نے صرف اس لیے کیا ہو کیونکہ وہ صحیح تھا، حالانکہ اس سے ہمارا اپنا بہت بھاری نقصان ہو رہا تھا، کیا وہ محض ایک جذباتی بیوقوفی ہے؟ یا پھر شاید ہمارے انسان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت؟ یہی تو
آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن انہی سوالات کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم ایمانوئل کانٹ کے سب سے بڑے فلسفے اور ان کی شہرہ آفاق کتاب کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن کے نچوڑ پر بات کرنے والے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ ہاں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اخلاقیات کی اصل بنیاد کیا ہے، انسان کے آزاد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ دراصل کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں ان روایتی اور بظاہر آسان جوابات سے بالکل باہر نکال دیتا ہے جن کے ہم صدیوں سے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ کانٹ کا کام ایک طرح کا ذہنی زلزلہ ہے۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کو محض سماجی رواجوں یا اپنے ذاتی فائدے یا یہاں تک کہ اپنے جذبات کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ تو پھر کس نظر سے دیکھیں؟ اس کی اصل کی طرف جائیں، یعنی انسانی عقل جسے ہم ریزن کہتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں جھانکیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم انسان صرف حیاتیاتی مشینیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس بات کی ذرا تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا کہ اخلاق کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے۔ ہاں، یا اس بات سے کہ ہمیں کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ بالکل۔ عام طور پر تو دنیا یہی مانتی ہے کہ جو چیز خوشی دے وہ اچھی ہے اور جو دکھ دے وہ بری ہے۔ لیکن اگر اخلاق صرف اس بات پر مبنی ہو کہ ہمیں کس چیز سے خوشی یا فائدہ ملتا ہے، تو یہ ایک ایسی ترکیب یا ریسیپی کی طرح ہوگا جس میں ہر کوئی اپنی مرضی کے اجزاء ڈال رہا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر بندہ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک مرچ ڈال رہا ہوگا۔ اس طرح تو کوئی ایک اصول بن ہی نہیں سکتا۔ اخلاقی قانون تو کشش ثقل کی طرح ہونا چاہیے۔ یعنی گریوٹی کی طرح؟ ہاں، کشش ثقل یہ تو نہیں دیکھتی کہ آج کسی کا موڈ کیسا ہے یا اسے کیا پسند ہے، وہ سب پر یکساں لاگو ہوتی ہے۔ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے خوشگوار ہو یا نہیں۔ بالکل ٹھیک تشبیہ دی آپ نے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کانٹ نے اپنے دور کے سب سے مقبول نظریات کو چیلنج کیا۔ اچھا، جیسے کون سے نظریات؟ کتاب میں یہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس دور کے برٹش فلاسفرز، خاص طور پر ڈیوڈ ہیوم کا یہ ماننا تھا کہ اخلاق ہمارے احساسات اور ہمدردی کے جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہمدردی کی وجہ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے خیال میں انسانی فطرت میں ایک مورل سینس یا اخلاقی حس موجود ہے، لیکن کانٹ اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ جذبات اور احساسات انتہائی غیر مستحکم ہوتے ہیں، خوشی کا اصول ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ جو چیز ایک شخص کو خوشی دیتی ہے، عین ممکن ہے وہی چیز دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اگر ہم اخلاقیات کی بنیاد ذاتی خوشی یا فائدے کو بنا لیں تو اخلاقی قوانین کی کوئی آفاقی اور یونیورسل حیثیت تو باقی رہے گی ہی نہیں۔ وہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا؟ بالکل۔ کانٹ کے مطابق حقیقی اخلاق مادی چیزوں یا ذاتی تجربے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کی خالص ترین شکل سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عقل ہی وہ واحد چیز ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اپنے موڈ یا حالات کے غلام نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر اخلاق ہماری ذاتی خوشی یا انفرادی احساسات سے نہیں آتا تو پھر عقل اسے ایک عالمگیر قانون میں کیسے بدلتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق ایک سچا اخلاقی عمل وہ ہے جو خالصتاً فرض یعنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے کیا جائے۔ فرض؟ کسی مجبوری کے تحت؟ نہیں، مجبوری نہیں۔ یہاں کانٹ نے ایک بہت ہی باریک لیکن انتہائی اہم فرق بتایا ہے۔ ایک ہے فرض کے مطابق عمل کرنا اور دوسرا ہے فرض کی وجہ سے عمل کرنا۔ یہ ذرا سمجھائیں، یہ دونوں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں جو کتاب کے مباحث سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں ایک دکاندار کے پاس ایک ناتجربہ کار بچہ سودا لینے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دکاندار اسے صحیح قیمت پر چیز دیتا ہے اور کوئی دھوکہ نہیں دیتا۔ بظاہر یہ ایک بڑا اچھا اور اخلاقی عمل ہے، لیکن کانٹ پوچھتے ہیں کہ دکاندار نے ایسا کیوں کیا؟ شاید اسے لگا ہو کہ بچے کو دھوکہ دینا بری بات ہے، یا شاید اس نے یہ سوچ کر صحیح قیمت لگائی ہو کہ اگر اس نے دھوکہ دیا اور بات پھیل گئی تو اس کی دکان کی ساکھ خراب ہوگی اور اس کا کاروبار نقصان میں جائے گا۔ اوہ ہاں،
یہ تو اس کا ذاتی فائدہ ہو گیا۔ بالکل، اگر اس نے اس نیت سے کام کیا ہے تو اس کا یہ عمل محض فرض کے مطابق تھا۔ اس میں کوئی حقیقی اخلاقی قدر نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد ذاتی مفاد پر تھی۔ صحیح۔ بچے کو صحیح قیمت صرف اور صرف اس لیے لگاتا ہے کیونکہ ایمانداری ایک آفاقی اصول ہے اور دھوکہ نہ دینا اس کا فرض ہے۔ چاہے اس سے اسے کوئی مالی نقصانی کیوں نہ ہو رہا ہو؟ بالکل، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو تو صرف تبھی اس کا عمل سچی اخلاقی قدر رکھتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک حقیقی اخلاقی عمل وہ ہے جو خالصتاً فرض کی نیت سے کیا جائے۔ ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوں اور اس نظریے پر سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کیا محبت، رحم دلی اور ہمدردی کے جذبے سے دوسروں کی مدد کرنا زیادہ خوبصورت اور عظیم بات نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص کسی غریب کی مدد اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا دل محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا ہے، تو کیا کانٹ اس محبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ کیا ایک مشین کی طرح بنا کسی جذبے کے صرف فرض ادا کرنا محبت سے کیے گئے کام سے بہتر ہے؟ یہ تو تھوڑا انسانیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے نا؟ یہ اعتراض بہت عام ہے اور کانٹ کے فلسفے پر اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، کانٹ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ ہمدردی کوئی بری چیز ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ محبت اور ہمدردی سے اچھائی کرنا یقیناً قابل تعریف بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، لیکن اسے اخلاقی قدر کی کسوٹی پر پورا اترنے والا عمل نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت اور ہمدردی جذبات ہیں۔ فرض کریں کسی دن ہمارا موڈ بہت اچھا ہے، ہمیں کسی پر ترس آ جاتا ہے اور ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اگلے دن حالات خراب ہوں، ہم شدید ذہنی دباؤ یا غصے میں ہوں اور کوئی ہم سے مدد مانگے تو شاید ہم وہ ہمدردی محسوس ہی نہ کریں۔ تو کیا اس دن ہم اس کی مدد نہیں کریں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی جذبات تو بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، اخلاقی قانون جو کہ ایک آفاقی قانون ہے، کسی کے بدلتے ہوئے موڈ، موسمی حالات یا موڈ کا محتاج تو نہیں ہو سکتا نا، اسے اٹل ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اخلاقی قانون کی پیروی کے لیے ہمارے دل میں صرف ایک ہی احساس جائز ہے، اور وہ ہے احترام، کسی فرد کا نہیں بلکہ اس عظیم اخلاقی قانون کا احترام۔ جب کوئی شخص اپنے اندر ہمدردی نہ ہونے کے باوجود یا اپنے شدید دکھ کے عالم میں بھی کسی کی مدد کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا فرض ہے، تب اصل اخلاقی قدر پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شخص اپنے حیاتیاتی جذبات سے بڑا ہے۔ یار، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی وہ کام جو دل پر جبر کر کے اپنی خواہشات کے خلاف جا کر صرف اس لیے کیا جائے کہ وہ صحیح ہے، اس کی قیمت ان کاموں سے زیادہ ہے جو ہم اپنی وقتی خوشی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ 100%۔ لیکن دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو مارنے، اپنی خوشی کو ایک طرف رکھنے اور محض فرض کے لیے عمل کرنے کے واسطے انسان کے اندر کوئی بہت ہی غیر معمولی طاقت ہونی چاہیے۔ اور کتاب کے مطابق وہ طاقت ہے انسانی آزادی۔ آزادی؟ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کانٹ کا فلسفہ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان آزاد ہے۔ کانٹ نے آزادی کو پورے نظام عقل کی بنیادی اینٹ قرار دیا ہے۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان محض فطرت کے قوانین، اپنے دماغی کیمیکلز اور جبلتوں کا غلام ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ کانٹ نے اپنی کتاب میں ایک زبردست مثال دی ہے، یعنی وہ مشینی کھلونے جنہیں چابی بھر کر چلایا جاتا ہے، جنہیں ہم آٹومیٹن کہتے ہیں۔ بالکل، اگر ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر فیصلہ پیچھے موجود کسی طبعی وجہ کا نتیجہ ہے تو ہم میں اور اس چابی والے کھلونے میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح بات ہے، ہم تو بس پروگرامڈ ہو گئے۔ ہاں نا، اور اگر ہم ہر کام اپنی فطری مجبوریوں کے تحت کرتے ہیں تو پھر ہم پر کوئی اخلاقی ذمہ داری کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ ہم کسی پتھر کو گرنے پر سزا نہیں دیتے کیونکہ وہ کشش ثقل کا غلام ہے۔ بالکل، پتھر کی تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ اسی لیے اخلاقی قانون کی موجودگی، یعنی ہمارے اندر کا یہ احساس کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس بات کا سب سے بڑا منطقی ثبوت ہے کہ انسان اندرونی طور پر آزاد ہے۔ لیکن یہیں پر آ کر مجھے سائنس اور فلسفے کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔
ایک طرف ہم سائنس، بایولوجی اور سائیکالوجی پڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ جی، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہاں، ہر چیز علت اور معلول کے قانون میں جکڑی ہے۔ ہمارے فیصلے ہمارے جینز اور ماحول کی پیداوار ہیں۔ تو پھر یہ آزادی جس کی کانٹ بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں کہ ہم فزکس کے پابند بھی ہیں اور مکمل آزاد بھی؟ اگر ہم ان سب چیزوں کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو کانٹ اس بظاہر ناممکن تضاد کو ایک انتہائی شاندار طریقے سے حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود کو دو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ طبعی اور دنیاوی لحاظ سے، یعنی جب ہم خود کو ایک ظاہری وجود یا مادی دنیا کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم واقعی فطرت کے قوانین کے پابند ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم فزکس کے دائرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انسانی عقل ہمیں ایک اور ہی سطح کا حصہ بناتی ہے، جسے کانٹ عقلی یا سمجھ میں آنے والی دنیا کہتے ہیں، یعنی انٹیلیجبل ورلڈ۔ اچھا، اس عقلی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہم شاید ایک تشبیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا جسم ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی طرح ہے، بڑی اچھی تشبیہ ہے۔ جو فزکس اور بجلی کے قانون کا مکمل پابند ہے۔ اگر تار کٹ جائے تو ہارڈ ویئر بند ہو جائے گا، لیکن ہماری خالص عقل اس کا سافٹ ویئر یا اس میں چلنے والی لاجک ہے، جو ان تاروں اور سرکٹ سے بالاتر ہو کر آزادانہ حساب کتاب کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس عقلی دنیا کے شہری کے طور پر ہم مادی زنجیروں سے مکمل آزاد ہیں، اور یہی وہ آزادی ہے جو ہمیں اخلاقی فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کیا بات ہے! کانٹ ایک سادہ سا اصول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری عقل ہم سے کہتی ہے کہ ہم پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے، تو اس کا منطقی مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر اس فرض کو پورا کرنے کی آزادی اور استطاعت موجود ہے۔ ورنہ اس فرض کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا نا۔ بالکل، ہم اپنی جبلت اور طبعی خواہشات کے بالکل خلاف جا کر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری آزادی کا حتمی ثبوت ہے۔ یہاں کرنا بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس آزادی اور فرض کو عملی زندگی کے کٹھن ترین حالات میں دیکھتے ہیں تو یہ کیسا نظر آتا ہے؟ کانٹ نے اس کتاب میں صرف ہوائی یا کتابی باتیں نہیں کی، بلکہ ایک عملی اور دل ہلا دینے والی صورتحال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہاں، وہ بادشاہ والی مثال۔ بالکل۔ فرض کیجئے کہ ایک انتہائی ایماندار شخص ہے اور اس وقت کا ایک بے حد طاقتور اور ظالم بادشاہ، مثال کے طور پر بادشاہ ہنری ہشتم، اس ایماندار شخص پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ایک بے گناہ شخص جیسے کہ این بولن کے خلاف جھوٹی گواہی دے۔ ہاں، تاکہ بادشاہ اپنے مقاصد پورے کر سکے اور اسے سزائے موت دے سکے۔ اب اس دباؤ کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی مجبوری کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے تو یقیناً لالچ دیا گیا ہوگا۔ بالکل، پہلے اس ایماندار شخص کو بڑے بڑے عہدوں، دولت اور طاقت کا لالچ دیا جاتا ہے۔ جب وہ لالچ میں نہیں آتا تو دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، طاقتور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس کے اپنے قریبی دوست ڈر کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا خاندان شدید غربت اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رو رو کر اس سے التجا کرتا ہے کہ بادشاہ کی بات مان لے اور انہیں بچا لے۔ یہ تو ایک انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور آخرکار جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تو موت اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے جھوٹی گواہی نہ دی تو تمہیں فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لیکن ان تمام مادی، نفسیاتی اور جذباتی دباؤ کے باوجود وہ شخص اپنی سچائی پر قائم رہتا ہے اور جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں نا، یا ایسے کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ ہمارے دل میں اس شخص کے لیے جو بے پناہ عزت، ہیبت اور حیرت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے کوئی دنیاوی خوشی حاصل نہیں کی۔ در حقیقت مادی لحاظ سے اس نے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا، اپنا خاندان، اپنی دولت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، لیکن پھر بھی ہم اسے بیوقوف نہیں کہتے۔ بالکل نہیں کہتے۔ ہم اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت، کوئی بھی لالچ، یہاں تک کہ موت کا خوف بھی اس کی مرضی پر حاوی نہیں ہو سکا۔ انسان کو اپنی مرضی سے اچھا عمل کرنا چاہیے۔ جی، اور کانٹ کا استدلال یہی ہے کہ اس واقعے میں ہمیں جو چیز حیران کرتی ہے وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی اسی ناقابل تسخیر آزادی کی جھلک ہے۔
یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اخلاقی قانون ہماری ظاہری خوشیوں اور ہماری جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیا بات ہے! جب وہ شخص اپنی جان کی قربانی دیتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنی عقل کی آزادی اور اس آفاقی قانون کا احترام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص ثابت کرتا ہے کہ وہ مادی دنیا کا غلام نہیں بلکہ عقلی دنیا کا ایک آزاد شہری ہے۔ زبردست مثال، اور اس ساری گہری بحث کے بعد میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کانٹ کا اس پورے فلسفے کو ایک حتمی پیغام میں سمیٹ لیں۔ ہم نے دیکھا کہ اخلاقیات ہمارے موڈ اور جذبات کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری خالص عقل سے جنم لیتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اخلاقی قانون ایک عالمگیر حقیقت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم انسان واقعی آزاد ہیں۔ لیکن اس ساری فلسفیانہ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس ساری بحث کا نچوڑ نا یہی کانٹ کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ کانٹ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جانوروں کی طرح محض اپنی جبلت، بقا اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر فطرت کا مقصد صرف انسان کو خوش رکھنا ہوتا تو اس کام کے لیے انسانی عقل ایک بہت ہی ناقص اوزار تھی۔ جبلت یہ کام بہت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی تھی، جیسا کہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو عقل کا تحفہ دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا مقصد محض وقتی خوشی حاصل کرنا نہیں ہے؟ بالکل، انسان کو اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ہجوم کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہمیں اپنی وقتی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے فیصلے محض وقتی فائدے، سماجی دباؤ یا اپنی طبعی خواہشات کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یا ہم ان عالمگیر اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں جو ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال کو اس کسوتی پر پرکھ رہے ہیں کہ آیا ہمارے کام کرنے کا طریقہ پوری دنیا کے لیے قانون بن سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح۔ کانٹ کا یہ فلسفہ نا ہمیں ہماری اپنی عظمت اور خود مختاری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت ہم پر اخلاق نافذ نہیں کر سکتی، بلکہ ہماری اپنی ہی خالص عقل ہماری سب سے بڑی قانون ساز ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے کیا اہم ترین نتائج اخذ کیے ہیں؟ آئیے سننے والوں کے لیے انہیں مختصراً دہراتے ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات، اخلاق ہمارے تجربے، ہمارے جذبات یا ہماری انفرادی خوشی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص عقل سے آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنی ذات میں مکمل طور پر آزاد ہے، اور یہ آزادی کوئی وہم نہیں بلکہ ہمارے فیصلوں کی بنیادی اینٹ ہے۔ تیسری بات، اخلاقی قانون مکمل طور پر یونیورسل ہے۔ جو اصول میرے لیے درست ہے، عقل کے نزدیک وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے درست ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، سچی اخلاقیات دراصل فرض کو اپنی ذاتی خوشی پر ترجیح دینے کا نام ہے۔ حقیقی اخلاقی عمل وہ ہے جو ڈیوٹی سے ہو۔ اب بناتے ہیں تو ہم دراصل اپنے انسان ہونے کے اصل مقصد کو پا لیتے ہیں۔ ہم جان جاتے ہیں کہ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کر لیا جائے، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے بنائے ہوئے ایک اعلیٰ اخلاقی قانون کا خود سے پابند ہو جائے۔ کیا بات ہے! آج کی اس مسحور کن اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سب کو ایک آخری اور شاید قدرے چبھتی ہوئی سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہیں گے۔ جی بتائیں۔ اگر ہماری سب سے بڑی اخلاقی قدر، ہماری اصل عظمت کا اظہار صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی ذاتی خوشی، اپنے آرام اور اپنی دلی خواہشات کے بالکل خلاف جا کر اپنا انسانی فرض ادا کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اچھائی ہمیشہ اپنے اندر ایک شدید کشمکش اور قربانی مانگتی ہے؟ کیا ہم واقعی اس مشکل اور کٹھن راستے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا ہم بس وہ آسان راستے چنتے رہیں گے جو ہمیں عارضی خوشی تو دیتے ہیں لیکن بدلے میں ہماری اصل اخلاقی آزادی چھین لیتے ہیں؟ کیا ہم آزاد انسان بن کر جینا چاہتے ہیں یا محض خوش رہنے والی مشینیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اعمال میں تلاش کرنا ہے۔ یہ تھی کانٹ کی مشہور کتاب کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن کا خلاصہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔